बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा लग रहा है आपको ये नावल? आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो है एहसास वफ़ा। इसका पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका दूसरा पार्ट यानी कि दूसरी एपिसोड स्टार्ट करेंगे। ये कुर्रतुल ऐन राय का है नावल। बहुत प्यारा नावल है। ये आया था, ठहरे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये आया था माहनामा हिना में ना 2012 के। तो ये 2 के 3 एपिसोड पर मुश्तमिल था। तो हर महीने इसकी एक एपिसोड आती होती थी रसाले में। मैं कोशिश करूँगी कि मुझसे ये ज़्यादा सा पढ़ा जाए क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग नावल है और बहुत प्यारा है। इसका दूसरा हिस्सा आज हम पढ़ेंगे। दूसरा हिस्सा पढ़ने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा खुलासा बता दूँ। पहले हिस्से में हमने पढ़ा था कि ये बेसिकली ये डॉक्टर बेस्ड है। लड़की जो है वो डॉक्टर है और विलेज बेस्ड है, फ्यूडल सिस्टम है, एमरजेंसी निकाह हो जाता है। लड़की अपने फादर के स्टेप भाई मतलब अपने स्टेप ताया जान और उसके बच्चों से जान बचाकर कैसे निकलती है, उसके ऊपर क्या क्या मुसीबतें आती हैं, क्या क्या उसको फेस करना पड़ता है अपनी मदर के साथ, वो इसमें बयान किया गया है पहली किस्त में। अब हम पढ़ते हैं इसकी दूसरी किस्त यानी कि पार्ट 2, एहसास वफ़ा कुर्रतुल ऐन रॉय। ज़ाहिरिया का जैसे सांस सीने में अटक सा गया था। ताया जी और एहसन को एक साथ कमरे में दाखिल होते देखकर वो अभी तक मरीम के संग दिल इंकिशाफ को सुन के पूरी तरह से खुद को संभाल ना पाई थी कि ऊपर से उन दोनों की आमद गोया उसके असाब पर बम की तरह गिरी थी। समीना बेगम भी इस सूरत हाल से अंदर ही अंदर में परेशान हो उठी थी। कैसी हो भरजाई? भाई ज़ाहिरिया बेटा, माजरत, शादी के मामलात में उलझकर मैं आप दोनों को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया। सोचा 5 मिनट में तुम लोगों से मिलता हुआ जाऊं। ताया आलम ने सामने रखी कुर्सी पर बैठते हुए नहायत नरम खू लहजे में बात का आगाज किया। एहसन भी मूंछों को बल देते हुए साथ वाली कुर्सी पर विराजमान हो गया। ठीक है भाई जी, समीना बेगम की जानिब से मुख्तसर जवाब मौसूल हुआ जो उन्होंने असल में बर वक्त खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए अदा किया, वरना तो वो अंदर से अच्छी खासी परेशान हुई बैठी थी। हाँ, दरअसल असल में भरजाई जी, शाम को हुसैन की बारात जानी है, लेकिन इससे पहले एक निकाह की तकरीब और होगी। आप लोग भी अपनी तैयारी करिएगा, रखिएगा। किसका निकाह? ज़ाहिरिया के मुंह से बेसाख्ता सवाल बरामद हुआ। वो माँ बेटी इस नई सूरत हाल से मज़ीद परेशान हो उठी। ये तो शाम को ही पता चलेगा। भाई, आप शहरियों को सरप्राइज़ देने की आदत होती है ना, तो ये सरप्राइज़ है आपके लिए। एहसन ने ज़ाहिरिया पर नज़रें मरकूज़ करते हुए मुस्कुराते लबों के साथ जवाब दिया और ज़ाहिरिया के दिल में नफ़रत की शदीद लहर उठी। एहसन के लिए अपने तासुरात और अंदाज छुपाने के लिए वो सर झुकाकर चुप बैठी रह गई। भाई जी, हमें ज़रा बाजार तक जाना है। ज़ाहिरिया आज के दिन पहनने वाले जोड़े घर भूल आई है, इसलिए मुंह बसोरे बैठी है कि वो बारात में क्या पहनेगी। समीना ने जल्दी से कहा। बाजार इस वक्त भरजाई? शहर तो बड़ा दूर है, जाते जाते काफ़ी टाइम हो जाएगा और फिर। नहीं नहीं, एहसन ने बताया था कि इस गांव के करीब ही एक कस्बा है जहां पर छोटा सा एक बाजार भी है। हम वहां से जल्दी से शॉपिंग करके आ जाएंगे। इतनी दूर से मेरी बेटी इस शादी में शामिल होने के लिए आई है और पहली बार वो गांव की शादी अटेंड कर रही है। बहुत अरमान है उसके और शादी के मौके पर पहनने के लिए नए कपड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये ज़िद की बड़ी पक्की है। मुझे कह रही थी कि नए कपड़ों के बगैर वो बारात के साथ नहीं जाएगी। असल में उसने आज ही बैग खोलकर आज के दिन पहनने वाले कपड़े निकालने चाहे तो पता चला कि जल्दी में पैकिंग करते हुए वहीं भूल आई और अब जिद कर रही है कि यहाँ से ही बाजार से नया जोड़ा खरीद लाए। समीना ने जल्दी जल्दी बात करते हुए कहा। चलो ठीक है चाची, आप ले जाएं ज़ाहिरिया को यहाँ के करीबी बाजार। शहर जैसी अच्छी और महंगी दुकानें तो नहीं, पर काम चल जाएगा। दुल्हनों वगैरह के जोड़े तो यहाँ पर भी मिलते हैं, वैसा कोई देख लीजिएगा, बारात में पहनने के काबिल कोई जोड़ा मिल ही जाएगा। और ये 20,000 मेरी तरफ से तुम्हारी शॉपिंग के लिए। मलिक आलिम मलिक आलिम को शशोपंज में मुब्तला देखकर एहसन ने जल्दी से हामी भरी और जेब से 20,000 निकाल कर ज़ाहिरिया की जानिब पुरशौक नज़रों से देखते हुए बढ़ाए। अरे नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं, समीना ने जल्दी से मना किया। थैंक यू एहसन भाई, पैसे हैं मेरे पास, ये अपने पास ही रखिए। ज़ाहिरिया ने रूखे लहजे में पैसे एहसन की जानिब बढ़ाते हुए कहा। रख लो बेटा, लेकिन आप लोग उस वक्त जाएंगे कैसे? सभी बारात की तैयारियों में मसरूफ़ है, नई जगह, अनजान बाजार, खरीदारी कैसे होगी? मलिक आलिम ने पैसे दोबारा ज़ाहिरिया के पास रखते हुए कहा। वो उनके बाजार जाने के मुतालबे पर कदरे खाइफ नज़र आते थे। गाड़ी और ड्राइवर मौजूद है अबू जी, साथ में मरियम या माँ चली जाती हैं, वो यहाँ खरीदारी करती रहती हैं, उन्हें तजर्बा है यहाँ का। एहसन ने गोया चुटकियों में मसला हल किया।
ارے نہیں بیٹا، مریم اور تمہاری ماں کافی مصروف ہے شادی کے کاموں میں، اتنے مہمان اکٹھے ہو چکے ہیں، انہیں کون سنبھالے گا، اور ابھی تو کافی لوگ آ رہے ہیں، اور پھر گاؤں کی عورتیں کسی کے استقبال یا خاطرداری میں کمی رہ گئی تو خواہ بات کا بتنگڑ بنا ڈالیں گے۔ ہم رکھی کو ساتھ لے جاتی ہیں، ملازمائیں تو آج کافی ہیں، اس لیے رکھی کے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑے گا، اور بس ہم نے گھنٹے تک واپس آ جانا ہے۔ کون سی دکانیں گھومنی ہے، ایک ہی دکان پر جائیں گے، اچھا سا شادی پر پہننے والا جوڑا دیکھیں گے اور خرید کر واپس آ جائیں گے، بس ہم ابھی گئے اور ابھی آئے۔ سمینا نے جلدی سے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ ظاہریہ ماں کی باتوں پر دل ہی دل میں حیران، بس خاموش سی صورتحال دیکھے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کی مما کرنا کیا چاہ رہی ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، میں ڈرائیور بھجواتا ہوں، آپ رکھی کو ساتھ لے لیں۔ ویسے مریم کی امی سے دکان وغیرہ کا پوچھ لیجیے گا، رکھی اس دکان تک رہنمائی کر دے گی، وقت بچ جائے گا۔ کیوں ابو جی؟ ایسا نے کچھ پل سوچ کر حامی بھری اور ساتھ ہی باپ کی تائید چاہی۔ ہاں چلو ٹھیک ہے۔ ملک عالم نے بھی حامی بھری اور اتنا کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ کیا ضرورت ہے انہیں بازار بھجوانے کی اس وقت؟ اور تم ذرا مولوی صاحب کی طرف بھی چکر لگا لو، ساری بات سمجھا کر لانا، عین وقت پر گڑبڑ نہ ہو۔ ملک عالم نے باہر نکلتے ہوئے احسن سے کہا۔ فکر نہ کرے ابو جی، میں ادھر ہی جا رہا ہوں، اور میں وقت سے پہلے کوئی بدمزگی نہیں جاتا، خوش ہو لینے دو ان کو بازار جا کر۔ احسن نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اصل میں وہ دل میں ظاہریہ کے ملکوتی حسن کو دلہن کے روپ میں سجا بنا دیکھنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نکاح کو سن کر ماں بیٹی ہنگامہ کر دیں گی، مگر ہونا تو وہی تھا جو وہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور ماں بیٹی چوں چرا کے بغیر نکاح پر راضی ہو جائیں گی۔ اس کا انتظام ملک عالم نے خوب کر رکھا تھا۔ آج کی رات احسن کے لیے خوابوں سے سجی بھرپور اور خوبصورت رات بننے جا رہی تھی۔ ظاہریہ جیسی معصوم اور حسین لڑکی اس کی خلوت سجانے جا رہی تھی، یہ احساس اس کے عیاش من میں چٹکیاں بھر رہا تھا۔ دیکھ تو ظاہریہ بی بی، میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں، یہ جو اتنے دنوں سے تم مجھے نظر انداز کر رہی ہے، ان سب باتوں کا بدلہ لوں گا، بس ایک بار نکاح ہو جانے دے۔ کیا خوب ہے، اپنی شادی کا جوڑا تو خود اپنے ہاتھوں سے خریدنے جا رہی ہے اور تجھے اس کا علم بھی نہیں۔ تیری شادی کے جوڑے کو تیرے ارمانوں کا کفن بناؤں گا آج کی رات میری جان۔ احسن نے اپنی مکروہانہ سوچوں پر ایک مکروہانہ قہقہہ لگایا اور بیرونی گیٹ کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ کمرے میں ہر سو اندھیرا سا چھایا ہوا تھا، عجیب گھٹن زدہ ماحول تھا۔ وہ گھبرا کر نیند سے جاگی۔ کس قدر ڈراؤنی رات تھی، اس نے گھپ اندھیرے میں آنکھیں کھول کر نہ جانے کس روشنی کو تلاشنا چاہا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ جو کچھ اس کے ساتھ بیت چکا تھا اور جن حالات سے وہ گزر چکی تھی، اب جن حالات سے وہ دو چار تھی، یہ سب اس کے اصحاب کے لیے اس وقت سمجھنے اور مقابلہ کرنے کے لیے بہت زیادہ تھا۔ ایک پل کو اس کا جی چاہا کہ وہ چیخ کر کسی کو مدد کے لیے پکارے، اکٹھا کرے سب لوگوں کو، لیکن کن لوگوں کو؟ کوئی بھی تو اس کا دنیا میں اپنا نہیں تھا، کوئی بھی اس کے خیال آتے ہی ایک بار بھی اس کی آنکھوں سے کوئی بھی نہیں، اس خیال کے آتے ہی ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ شاید تمام عمر اب یہی آنسو اس کے ساتھی تھے۔ ملک احسن، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ اس دنیا میں حساب نہیں لے سکتی تو روز محشر کیسے بچو گے تم اس عذاب سے جو انصاف کرنے والا ہے تم پر اتارے گا؟ آخر کیسے؟ بستر کی چادر کو مٹھی میں مسلتے ہوئے ظاہریہ نے بلکتے اور بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت شدید ڈپریشن کا شکار تھی۔ کاش وہ ملک احسن کی بوٹی بوٹی نوچ سکتی، مگر ایک چونٹی ظالم درندے کا شکار کیسے کر سکتی تھی؟ اوہ خدایا، تو نے مجھے اتنا کمزور کیوں بنایا؟ آخر کیوں؟ مما بابا، آئی مس یو۔ سر گھٹنوں میں دے کر وہ آخری الفاظ کی گردان کرتی پھر سے بلکنے لگی تھی، پھر سے بکھرنے لگی تھی، اور اسے سمیٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے پیار سے باہوں میں بھرنے والی ہستیاں اس سے بہت دور جا چکی تھیں، بہت دور۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا بات ہے جی؟ آج طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگتی، آنکھیں بھی سرخ سی ہو رہی ہیں، کیا رات کو سوئی نہیں؟ کرسی پر خاموش اور کھوئی سی ظاہریہ کو کتنی دیر سے یوں ہی بیٹھے دیکھ کر آخرکار پینوں سے رہا نہ گیا، اور میز پر صفائی والا کپڑا مارتے ہوئے اس نے ہمدردانہ لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں نہیں، بس ایسے ہی۔ ظاہریہ نے بوجھل لہجے کے ساتھ پینوں کو جیسے ٹالا۔ اس وقت اس کا کسی سے بات کرنے اور سننے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ رات ایک بار پھر وہ ماضی کی جن تلخ یادوں کے پرخار راستوں سے ہو کر حال میں پلٹی تھی، اس کے اثرات ابھی تک اس کے ذہن پر چھائے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ جی، وڈی چودھری رب نواز ملنے آئے ہیں جی آپ سے، فضلو نے پرجوش انداز میں اندر آ کر ظاہریہ کو مطلع کیا۔ کیوں؟ مجھ سے کیوں؟ ظاہریہ نے اسی اکتائے اور بیزار لہجے میں پوچھا۔ وہ اس وقت گاؤں کے لوگوں کے خلاف ایک بار پھر اپنے دل میں شدید نفرت محسوس کر رہی تھی، لیکن چھپانے پر مجبور تھی، اور یہی بے بسی اسے چڑچڑا بنائے دے رہی تھی۔ ظاہریہ کے یوں تیکھے چتون کے ساتھ پوچھے گئے سوال پر فضلو اور پینو بس ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔
وہ اس لیے بیٹا جی کہ پہلے آپ کا شکریہ ادا کر سکوں اور پھر معذرت بھی۔ ایک دراز قد پر وقار شخصیت کے حامل شخص نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ یقیناً وہ چودھری رب نواز تھا۔ ظاہریہ بے ساختہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بدتمیزی سے کیے گئے سوال پر دل میں جزبز ہوئی۔ خیر یہ لوگ اسی قابل ہیں، تھوڑا سا اخلاق سے کیا پیش آؤ، فوراً گردن پر ناخن دھر دیتے ہیں اجڑ گنوار۔ ظاہریہ نے دل میں غصے اور بدگمانی سے سوچا اور خود کو اپنے رویے پر درست ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر دوسرے ہی پل اسے لگا جیسے آج پہلی بار وہ کسی سائبان کے نیچے آ گئی ہے۔ اتنے روز کی کڑکتی دھوپ جو وہ ننگے سر آ کر کھڑی تھی، اچانک ایک پل کے لیے کوئی شفیق سا ابر اس کی دھوپ کے سامنے آ گیا، اور یہ سب اس نے چودھری کا اپنا سر پر بڑوں کی طرح شفقت سے ہاتھ دھرنے کی وجہ سے محسوس کیا۔ اس کے بعد وہ میز کی دوسری جانب کرسی پر جا بیٹھے۔ فضلو، پینو، کوئی چائے پانے کا انتظام کرو۔ سب سے پہلے مؤدب کھڑے فضلو اور پینو کو انہوں نے یوں مخاطب کرتے ہوئے کہا جیسے ظاہریہ اپنے میڈیکل سینٹر میں نہیں بلکہ چودھری رب نواز کے مہمان خانے میں بیٹھی ہوئی۔ ظاہریہ کو فضلو اور پینو کا یوں کمرے سے نکالے جانا اچھا نہ لگا اور وہ ایک بار پھر سامنے بیٹھی شخصیت کو بدگمانی کی نظر سے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ فضلو اور پینو چودھری کا اشارہ سمجھ کر فوراً اس بات میں سر ہلاتے ہوئے خاموشی سے کمرے سے نکل گئے۔ اب کمرے میں دو نفوس ظاہریہ اور چودھری رب نواز موجود تھے۔ چودھری کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے جو ظاہریہ سمجھنے سے قاصر تھی، اور وہ خاموش سے اس کو گھور رہے تھے، جیسے اس ششپنج میں مبتلا ہو کہ اب بات کا آغاز کیسے کریں۔ ظاہریہ کو اس دوران کچھ سیکنڈ میں ان کی ظاہری شخصیت کا پوری طرح سے جائزہ لینے کا موقع مل گیا۔ وہ ایک گریسفل، نرم خو تاسلیہ شخصیت کے حامل تھے۔ ان کا لباس بے حد سادہ اور دیہاتی ہونے کی نمائندگی کر رہا تھا۔ آف وائٹ کرتے کے نیچے انہوں نے نفیس رنگ کی تہبند باندھ رکھی تھی، بال نفاست سے سلجھائے گئے تھے، سرمئی رنگ کی مونچھیں اور سرمئی رنگ کے بال ان کی شخصیت کو وقار بخش رہے تھے۔ صحت دیکھنے میں قابل رشک لگ رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت جو کہ دیہاتیوں کا خاصہ ہوتی ہے چمک رہی تھی۔ بڑی سی مونچھیں یقیناً چودھری سکندر اپنے باپ کی جوانی کی چلتی پھرتی تصویر تھا، ویسا ہی دراز قد، چوڑے شانے اور ویسے ہی نین نقش۔ اف، مجھے اس بدتمیز اکھڑ چودھری کا خیال کیوں کر آ گیا۔ ظاہریہ نے اپنے آخری خیال پر جھنجھلاتے ہوئے سر کو خفیف سا جھٹکا۔ بیٹا جی سمجھ نہیں آ رہا کہ بات کا آغاز کس طرح کروں۔ تعزیت کرنا میرے لیے ہمیشہ بڑا ہی مشکل رہا ہے، اور پھر کسی اپنے پیارے کی تعزیت ایسی ہستی سے جو اس کا بھی بہت پیارا ہو بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ مجھے ملک شہروز، یہاں پر میں آپ سب کو ایک بات بتاتی جاؤں کہ جو لاسٹ پارٹ تھا اس میں انہوں نے شاید مس پرنٹنگ تھا یا کیا تھا، انہوں نے مسلسل ظاہریہ کے فادر کا نام ملک شاہ نواز کے ساتھ کیا تھا، اور اب اس قسط میں بھی اور اگلے پارٹ میں بھی ملک شہروز ملک شہروز کے نام سے ظاہریہ کے فادر کا نام آئے گا، تو میں پھر وہی پڑھوں گی، تو آپ لوگ سمجھ آئیے گا کہ ملک شہروز بیسیکلی ملک شاہ نواز ہی ہے۔ مجھے ملک شہروز اور بیگم کی موت کا افسوس نہیں، صدمہ ہے، جگری تھا وہ میرا۔ چودھری نے بالآخر بات کا آغاز کیا، اور چودھری کے منہ سے نکلنے والے جملوں نے ظاہریہ کو گویا زلزلوں کی زد میں لا کھڑا کیا۔ ایسا شخص جس سے وہ پہلی بار مل رہی تھی، اس کے والدین کا ذکر اتنی اپنائیت سے نہ صرف کر رہا تھا بلکہ اس دکھ اور صدمے کے تاثرات اس کے چہرے پر بھی رقم تھے جو کسی خاص اپنے کی موت کا ذکر کرتے ہوئے آتے ہیں۔ آپ بابا کو جانتے ہیں؟ کیسے جانتے ہیں؟ ظاہریہ کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ اس نئی صورتحال پر اس کا دماغ ماؤف سا ہو کر رہ گیا تھا۔ معاف کرنا بیٹا، مجھے آپ سے یوں ایک دم سیدھی بات نہیں کر دینی چاہیے تھی، جبکہ آپ اس بات سے بالکل انجان ہیں۔ دراصل مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں کس طرح سے بات شروع کروں۔ آپ یہ پانی پیو، تھوڑا ریلیکس ہو، پھر میں شروع سے آپ کو بتاتا ہوں۔ چودھری رب نواز نے پانی کا بھرا گلاس جو میز کی ایک سائڈ پر ظاہریہ کے قریب ڈھکا پڑا تھا اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جلدی سے کہا۔ ظاہریہ جو اضطرابی حالت کے ساتھ اپنے امڑ آنے والے آنسوؤں کو لب کاٹتے ہوئے چھلکنے سے روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جلدی سے گلاس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ملک شہروز اور میں ایک ہی کالج سے پڑھے ہیں، ہم دونوں کی دوستی کالج میں ہوئی، یونیورسٹی تک ہم دونوں یار اکٹھے رہے۔ ایک ہی ہاسٹل میں اور ایک ہی کمرے میں۔ اس کی زندگی کا کوئی باب مجھ سے پوشیدہ نہیں اور نہ میری زندگی کا۔
اس سے، اور میں اور وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں مصروف ہو گیا، اور میں یہاں گاؤں آ کر یہاں کے کاموں میں الجھ گیا۔ لیکن ہماری دوستی قائم رہی، پہلے خط و کتابت کا سلسلہ، پھر ٹیلی فونک رابطہ، اور جب کبھی ضروری کام سے اس کے شہر جانا نصیب ہوا، میں اس کے آفس ضرور مل کر آتا تھا۔ چاہے چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، دوریاں دوستی کی شدت میں کمی ضرور کر دیتی ہیں، لیکن دوستی کو ختم نہیں کرتی۔ بس فاصلے دلوں میں نہیں ہونے چاہیے۔ سوائے قسمت بچپن میں آپ سے ایک دو بار میں ملا، لیکن بعد کی بے حد مصروفیت کے بعد میری آپ سے باقاعدہ ملاقات نہ رہی بیٹا جی۔ لیکن شہروز کے توسط اتنی آگاہی رہی کہ آپ میڈیکل پڑھ رہی ہیں، لیکن اپنے گھر میں شاید آپ نے میرا ذکر سنا ہو۔ شہروز ہمیشہ مجھے پیار سے چٹا کے نام سے پکارا کرتا تھا، اور جو اس نے اول روز میری سرخ و سفید رنگت دیکھ کر میرا نام رکھا تھا۔ چودھری نواز نے توقف کیا۔ چٹا جی جی بابا مما سے کہا کرتے تھے کہ آج چٹا آفس آیا تھا یا فون آیا تھا، اور میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ چٹا ان کے بہت خاص دوست ہیں۔ ظاہریہ کے دماغ میں جھماکہ ہوا اور اسے یاد آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی اسے اپنے آنسوں پر اختیار نہ رہا۔ حلق میں آنسوں سے گولا پھنس گیا اور آنسو بے آواز اس کے گالوں پر لڑک آئے۔ نہ بیٹا جی، نہ رونا نہیں، میرے یار کی روح کو بڑی تکلیف ہوگی، اور اس کی تکلیف میرے لیے باعث اذیت ہے، چودھری رب نواز نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن چودھری رب نواز کی بات سن کر آنسوں کا سیلاب ہر قسم کا بند توڑ کر بہہ نکلا، اور ظاہریہ کی ہچکیاں بن گئی۔ آج اسے اتنے عرصے بعد زندگی کی اس تنہا کڑکتی دھوپ میں کوئی اسے اپنے بابا کی پہچان کا حوالہ لیے ملا تھا، جیسے لک و دک جھلستے صحرا میں تنہا شجر دور سے آبلا پا مسافر کے پیروں میں تیزی بھر دیتا ہے، اور وہ اپنی بچی کچی توانائی کو کھینچ کھانچ کر اس شجر تک پہنچنے میں لگا کر چل پڑتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ظاہریہ سارے وقت بیٹھی پروکار سی شخصیت کے سامنے رونے پر مجبور ہو گئی تھی، اور اسے ایک خاص قسم کی انسیت کا احساس ہوا تھا رب نواز سے مل کر، اور اس وقت وہ بالکل بھول چکی تھی کہ مقابل شخصیت کا تعلق بھی گاؤں سے ہے۔ بس بس میرا بچہ، بس میرا بیٹا، بس اب چپ کر جاؤ، مجھے روزے محشر اپنے یار کے سامنے سر اٹھانے کے قابل رہنے دو، ورنہ آج کی ملاقات پر تمہارے آنسوں کا حساب تمہارا یہ انکل کبھی نہیں دے سکے گا۔ بس میرا بچہ، اب اور آنسو نہیں۔ چودھری رب نواز نے ظاہریہ کو رونے دیا۔ جب اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو اٹھ کر اس کے سر پر دستے شفقت رکھتے ہوئے اسے چپ کرانے لگے۔ کچھ دیر بعد ظاہریہ کی ہچکیاں دم توڑنے لگی، اور اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کر دی۔ آئی ایم سوری سر، بس ایسے ہی اتنے عرصے بعد بابا کا ذکر سنا تو ظاہریہ نے ٹیشو پیپر سے چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا، نہ پتر جی، نہ، مجھے انکل نہیں، پگلی میں چاچا ہوں۔ چلو انکل کہہ لو، لیکن سر جیسا کچھ اجنبی نہیں بولنا، چودھری رب نواز نے فوراً ٹوکا۔ شاباش میرا پتر تو بڑی بہادر دھی ہے میری، میں تیرے سب حالات سے واقف ہوں، ڈاکٹر ابراہیم نے بتایا مجھے۔ ڈاکٹر ابراہیم صاحب نے ظاہریہ چونکی۔ ہوں، دوست ہے وہ میرا بھی، شہروز ابراہیم اور میں بڑے اچھے دوست ہیں۔ شہروز کی موت کی اطلاع بھی ڈاکٹر ابراہیم نے مجھے دی تھی، تب میں دبئی تھا، بڑا رویا تھا میں وہاں اپنی بد نصیبی کو کہ اپنے یار کو کندھا بھی نہیں دے سکا۔ بعد میں اس نے مجھے تمہارے حالات سے بھی آگاہ کیا تھا، اور میں نے ہی اسے مشورہ دیا تھا کہ تمہیں یہاں اس گاؤں میں پوسٹ کروا دے، یہ علاقہ ان لوگوں کی سوچ میں کبھی نہیں آئے گا، اور پھر میرے ہوتے ہوئے وہ تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتے۔ مجھے کچھ حالات کی وجہ سے دبئی میں زیادہ دیر رکنا پڑا، اور ورنہ میں خود تمہارا استقبال کرنے کے لیے یہاں موجود ہوتا۔ سکندر پتر کو میں نے اطلاع کر دی تھی، اور پھر اس سے ہی فضلو کی ڈیوٹی یہاں پر پکی کر دی تھی۔ بس اسی بات کی معذرت کرنی تھی کہ تمہیں چند روز یہاں سہولتوں کے بغیر رہنا پڑا۔ اب تم جلدی سے سامان پیک کرو اور میرے ساتھ حویلی چلو، تمہاری چاچی کب سے تمہاری منتظر ہے، رب نواز نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ نہیں انکل، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، پلیز انکل، میری آپ سے درخواست ہے کہ مجھے مجبور مت کیجیے گا، میں وہاں اپنا ہی گھر سمجھ کر رہوں گی۔ یقیناً آپ لوگوں کی محبت مجھے وہاں کبھی اجنبی پن محسوس ہونے نہیں دے گی، لیکن انکل میں نے بڑی مشکل سے خود کو مخالف حالات کے لیے مخالف دھارے میں تیرنا شروع کیا ہے، زندگی کی ان تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا شروع کیا ہے۔ اس وقت کسی بھی تنکے کا سہارا مجھے ڈبو دے گا، پلیز انکل میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ چودھری رب نواز کے چہرے پر ظاہریہ کے منع کرنے پر بات منوانے کے جو تاثرات ابھرے تھے، ظاہریہ نے جلد اس سے بات بڑھاتے ہوئے انہیں زائل کر دیا تھا۔ آپ اسے میری درخواست سمجھتے، خواہش سمجھتے، میں نے خود کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کر لیا ہے، گو یہاں پر وہ
شہری سہولتیں موجود نہیں جن کی میں عادی ہوں، لیکن مجھے اپنی زندگی کی جدوجہد کا آغاز یہیں سے کرنا ہے، اور آپ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ آپ کے دوست ملک شہروز کی بیٹی آغاز سے پہلے ہی ہار جائے۔ آپ کے تعارف سے اور آپ کے گاؤں میں ہونے سے مجھے کافی تقویت ہو گئی ہے، ڈھارس ہو گئی ہے کہ میں اس اجنبی جگہ پہ تنہا نہیں ہوں، اور میں اس ڈھارس کو ہی اپنا حوصلہ بنا کر آگے بڑھنا چاہتی ہوں، جو حویلی میں مقیم ہو کر ممکن نہیں۔ پلیز اب ہمارے بیچ اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی، میں آپ سے میری یہ آپ سے منت ہے۔ چودھری سکندر کا ذکر آتے ہی ظاہریہ اپنے خول میں سمٹ گئی تھی۔ اس کی موجودگی میں وہ حویلی میں جا کر رہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سانپ کا ڈسا رسی کو بھی سانپ سمجھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے ظاہریہ نے نرم لفظوں کا انتخاب کرتے ہوئے حویلی میں سکونت اختیار کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ باپ کی طرح ضدی ہو اور اسی طرح سے مجھے اپنی باتوں سے خاموش کرا دیا ہے، وہ بھی مجھے اپنی باتوں سے جیتنے نہیں دیتا تھا۔ جیسے تمہاری مرضی، گو میں دل سے تمہارے فیصلے سے متفق نہیں، لیکن میں تم پر دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ فضلو میرا خاص آدمی ہے، وہ یہی رہے گا، اور تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک مجھ سے کہنا، بس اسی شرط پر میں تمہاری ضد مانوں گا۔ وعدہ کرو تم کسی تکلف سے کام نہیں لوگی، اپنا حق سمجھ کر کہوگی، ایک بیٹی کا حق۔ رب نواز نے گویا ہار مانتے ہوئے کہا، ضد نہیں انکل، درخواست ہے، اور میں وعدہ کرتی ہوں مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی آپ سے کہوں گی۔ تھینک یو انکل، آپ نے میری بات مان کر میرا مان رکھا۔ ظاہریہ نے دھیمی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، تھینک یو تو بیٹا جی ہمیں آپ کا ادا کرنا ہے۔ اس روز سکندر کو بروقت طبی امداد دے کر آپ نے بڑا احسان کیا ہم پر۔ آپ کی چچی بھی منتظر ہیں گھر پر، وہ بھی ساتھ ہی آتی شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی اور ساتھ لے جانے کے لیے بھی، مگر سکندر ماں کو دیکھ کر بالکل چھوٹا بچہ بن بیٹھا ہے، ماں کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دیتا، خوب ناز نخرے اٹھوا رہا ہے۔ رب نواز نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، ماحول بارش کے بعد نکھرے آسمان کی طرح نکھرا اور شفاف ہونے لگا تھا۔ آپ کا بھائی دبئی سے مجھے فضلو نے بتایا تھا کہ وڈے چودھری یہاں موجود نہیں۔ ظاہریہ نے سکندر کے ذکر کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کل شام کو بس آتے ہی اتھرے گھوڑے کو قابو کر رہا تھا، اس لیے فوراً تمہاری طرف نہیں آ سکا، بس اب تم جلدی کرو، تمہاری چچی منتظر ہیں تمہاری۔ ایک بار پھر چودھری سکندر کا ذکر کر کے رب نواز نے ظاہریہ کا موڈ خراب کیا، جو اس سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں آؤں گی انکل جی، ابھی تو یہی ہوں، آپ سے ملاقات رہے گی۔ ظاہریہ نے سکندر کی وجہ سے رب نواز کو ٹالنا چاہا، اور اس بدتمیز کا سامنا کرنے کو وہ ہرگز تیار نہ تھی۔ ارے نہیں بیٹا جی، کیوں مجھے ہائی کمانڈر کے ہاتھوں مروانا ہے؟ تمہیں لینے آیا ہوں، تمہاری چچی تمہاری آمد پر خاص اہتمام کیے بیٹھی ہے، صبح سے ملازموں کی شامت آئی ہوئی ہے، شہری لڑکی ہے، شہری کھانے اپنی نگرانی میں پکوا رہی ہے، ابھی آپ میرے ساتھ چلو، پھر واپس آ جانا، اور پھر سکندر کا بھی چیک اپ کر لینا، کل سے ہل جل کر کے کافی بد احتیاطی کیے بیٹھا ہے، بخار بھی ہے اور زخم سے بھی شام کو خون بھی رس رہا تھا۔ رب نواز نے اٹھتے ہوئے ظاہریہ کو جواب دیا۔ ظاہریہ کو ان کے خلوص کے آگے ہار مانتے ہوئے چاروں ناچار اٹھنا پڑا۔ وہ سکندر کے چیک اپ کے خیال سے ہی بات ٹال رہی تھی اور وہی ہو کر رہی، لیکن اب وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اب اگر اس نے اپنی جاہلانہ سوچ سمیت بدتمیزی کی تو انکل آنٹی کے سامنے ہی کھری کھری سنا کر آؤں گی۔ ظاہریہ نے دل میں ٹھانی اور اوورال اور ہینڈ بیگ لے کر رب نواز کے پیچھے باہر کھڑی پراڈو کی جانب بڑھ گئی۔ فضلو پیچھے اس کا میڈیکل باکس اٹھائے چلا آیا اور مؤدب انداز میں گاڑی میں رکھ کر ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ رب نواز کے اشارے پر ڈرائیور نے گاڑی حویلی کے راستے کی جانب بڑھا دی۔ یہ ظاہریہ کا اس گاؤں کو پہلی بار دیکھنے کا اتفاق تھا۔ ارد گرد کے مناظر کو دیکھتے ہوئے وہ ایک بار پھر ماضی کے سفر پر نکل گئی۔ ایسی ہی ایک گاڑی میں وہ اپنی ماں کے ساتھ، ڈرائیور اور رکھی نامی ملازمہ کے ساتھ محو سفر تھی، اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے۔ اب یہاں سے پھر ان کا ماضی سٹارٹ کرتے ہیں۔ مما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسی سچویشن میں بازار اور شاپنگ؟ ظاہریہ نے پھرتی سے ہینڈ بیگ میں ضروری چیزیں بھرتے سمینہ بیگم کو ناسمجھی کے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، بس یہی ایک واحد موقع ہے ہمارے پاس یہاں سے رہائی حاصل کرنے کا، ورنہ شام تک تو یہ لوگ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ ہمیں ان درندہ نما انسانوں سے خود کو بچانا ہے، اور بچاؤ کی یہی ایک صورت بس اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کامیاب کرے۔ بس تم اپنا ہینڈ بیگ لے لو، اور بیگ ہم ساتھ نہیں لے سکتے، انہیں شک ہو جائے گا، اور باہر اپنے تاثرات نارمل رکھنا، بس یہی شو کرنا کہ شاپنگ کرنے جا رہی ہیں۔ مریم نے بڑی اچھی ترکیب بتائی ہے، چلو اٹھو جلدی کرو، ہمیں ان کے شک کرنے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ سمینہ بیگم نے ظاہریہ کے قریب آ کر بے حد آہستہ لہجے میں اپنے خیال سے آگاہ کیا، جی ٹھیک ہے مما، وہ ملازمہ رکھی وغیرہ؟ ظاہریہ نے جلدی سے اٹھتے ہوئے پھر سے پوچھا، اوفو چھوڑو ان باتوں کو، بس یہاں سے نکل جائے
संभाल, बस यहाँ से निकल जाए, संभाल लूँगी मैं रखी वखी को भी, जल्दी करो। अब की बार समीना बेगम ने कदरे झिल्लाए लहजे में जवाब दिया। फिर वाकई असल में तो इस हवेली से निकलना अहम काम था जो कुदरत ने उनके लिए आसान कर डाला। दुकान पर रखी को डॉज देना हरगिज दुश्वार साबित ना हुआ। समीना बेगम ने कुछ कपड़े खरीदकर शॉपिंग बैग्स रखी के हवाले किए। वो ढेर सारे बैग्स गाड़ी में रख आए और फिर बाकी की शॉपिंग आसानी से कराने में मदद करे। इतनी देर में वो दुकान पर ही बैठकर उसका इंतज़ार करती हैं। मुलाजिम को तो मालिक की बात माननी होती है, सो वो सर हिलाकर सारे शॉपिंग बैग्स लेकर गाड़ी की जानिब बढ़ गई जो रश की बिना पर कदरे फासले पर ड्राइवर लिए खड़ा था। और यही सुनहरी मौका था ज़ाहिरिया और समीना बेगम के पास यहाँ से फरार हासिल करने का, और उन्होंने ऐसा ही किया। काफ़ी देर तंगो तारीख बाजार की एक गली में खुद को छुपाए रखने के बाद जैसे तैसे छुपती छुपाती और पूछती पुछाती वो माँ बेटी एक वैन स्टैंड पर पहुंची और एक ऐसी वैन पर सवार होने में कामयाब हो गई जो उनके शहर को जाती थी। मगर एहतियात और हिकमत अमली की बिना पर थोड़े ही सफ़र के बाद समीना बेगम ज़ाहिरिया को लेकर नीचे उतर आई और करीबी टैक्सी स्टैंड पर से एक बारिश ड्राइवर की टैक्सी किराए पर लेकर शहर की जानिब रवाना हो गई। उन्हें डर था, जो काफ़ी हद तक दुरुस्त था, कि उन माँ बेटी की गुमशुदगी का जानकर मलिक आलिम और बाकी के लोग यकीनन इस कस्बे और शहर के बस स्टैंडों वगैरह का ही रुख करेंगे और उन्हें कहीं मौके पर छाप ना लें। सारे वक्त ज़ाहिरिया का हलक खुश्क रहा और दिल की धड़कन खौफ से बेतर थी, लेकिन खुदा का शुक्र था कि अल्लाह ताला ने उन्हें बाहिफाजत उनके घर तक पहुंचा दिया। समीना बेगम ने घर आते ही सबसे पहले अपने सेल फोन से मलिक शहरोज से रब्ता किया। वो अब किसी किस्म की गफलत की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। जिन्हें अपना समझकर उन्होंने यकीन किया वो आज महज जायदाद की खातिर उनकी बेटी की ज़िंदगी तबाह करने चले थे। फ़ोन पर उन्होंने शहरोज़ को तफसील से तमाम सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर उनके सर्द और अजनबी रवैयों के बारे में बताया और फिर मरियम ने जो इंकिशाफ किया था उससे भी आगाह किया कि किस तरह मरियम ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें असल सूरत हाल से बाखबर किया था। बकौल मरियम के ज़ाहिरिया के दादाजी ने वसीयत में 25 एकड़ यानी पूरा एक मुरब्बा ज़मीन ज़ाहिरिया के नाम कर डाली थी और ये ज़मीन खुद ब खुद उस वक्त ज़ाहिरिया के नाम मुंतकिल हो जानी थी जब उसकी शादी हो जाती, मगर उन्होंने वकील को इस वसीयत को पोशीदा रखने का भी हुक्म दिया था। वो तो 4 महीने कबल जब वकील साहब को हार्ट अटैक हुआ तो उन्होंने मलिक आलिम को आकर वसीयत के बारे में बताया। साथ ही में मलिक शहरोज़ का पता मालूम करना चाहा। चूँकि वकील और मलिक आलिम की अलग से अलग थी, लिहाजा वकील साहब उनकी ज़ाहिरी शख्सियत की वजह से किसी किस्म का कोई ख़तरा महसूस ना हुआ। फिर मलिक आलिम के वालिद ने भी वसीयत के वक्त किसी किस्म के अंदेशों का इजहार नहीं किया था। बस वो इस वसीयत को पोशीदा रखना चाहते थे बीबी जान की वजह से कि कहीं वो इस वसीयत की अमल दरामद में रखना ना पैदा कर दे। बीबी जान ना रही तो फिर कैसा ख़तरा, बाकी सबको उनके हिस्से के 2-2 मुरब्बे मिल चुके थे। मलिक आलिम को जब वसीयत का इल्म हुआ तो उनके शातिर और चालबाज ज़हन ने फ़ौरन तरकीब सोच ली। उस वक्त एहसन की शादी और हुसैन की मंगनी अपने ही हम पल्ला ख़ानदानों में की जा चुकी थी और वैसे भी उन्हें अंदाज़ा था कि मलिक शहरोज़ अपनी शहरी और नाजो नाम में पढ़ी लिखी बेटी उनके ख़ानदान के गवार सोच के हामिल किसी लड़की के साथ नहीं ब्याहेंगे। वो तो खुद इस माहौल से घबराकर शहर चले गए थे। अपनी बेटी को यहाँ कैसे बसाने का सोच सकते हैं, और वैसे भी एहसन या हुसैन की मंगनी तोड़ना इतना आसान नहीं। बैठे बिठाए अपने हम पला ख़ानदानों के साथ दुश्मनी मोल लेना था। लिहाजा बहुत सोच विचार के बाद उनके जहन में ये शातिर तरकीब आई कि हुसैन की शादी का बहाना बनाकर मलिक शहरोज़ को उनकी फैमिली समेत गाँव लाया जाए और जिस रोज़ हुसैन की शादी हो बारात रवानगी से कबल एक कमरे में नहायत खुफिया तौर पर एहसन का निकाह ज़ाहिरिया से पढ़ा दिया जाए और फिर बाद में ज़ाहिरिया जिसकी शादी के फ़ौरन बाद जायदाद उसके नाम हो जाएगी, तमाम ज़मीन एहसन के नाम कर दे तलाक के बदले में, और ये सब उसी वक्त हो जाए। ये तो मलिक आलिम ने मलिक शहरोज़ के सामने शर्त रखी, तभी कुदरत ने उसका काम बेहद आसान कर डाला और गांव सिर्फ ज़ाहिरिया और उसकी मम्मा शादी में शरीक हो रहे आई और मलिक शहरोज़ शहर से दूर ही नहीं बल्कि मुल्क से भी दूर चला गया। अब काम और आसान हो गया था। मलिक शहरोज़ को धमकाने की ज़रूरत ना रही थी और इन कमज़ोर माँ बेटी को काबू करना क्या मुश्किल। अगर ज़ाहिरिया किसी कीमत पर निकाह पर राज़ी न होती तो मलिक आलिम ने साफ लहजे में समीना बेगम को धमकाना था कि अगर वो अपनी बेटी की इज़्ज़त बचाना चाहती है तो ज़ाहिरिया को समझाए कि वो निकाहनामे पे दस्तखत कर दे। उस मकरू धमकी के बाद ज़ाहिरिया हरगिज़ चूचरा नहीं कर सकती थी। ज़ाहिरिया की इज़्ज़त ख़राब करना महज धमकी ना होती, वो ऐसा कर भी गुजरते। बस उन्हें तो हर हाल में एहसन से ज़ाहिरिया का निकाह करवाकर जायदाद एहसन के नाम मुंतकली करवानी थी। फिर बाद में उसी वक्त एहसन ज़ाहिरिया को तलाक दे देता और अगले रोज़ उन माँ बेटी को आराम से शहर रवाना कर दिया जाता। बाद में शहरोज़ जो मर्ज़ी
ہنگامہ کرتا، اسے سنبھالنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس سارے منصوبے سے ملک عالم کا خاندان آگاہ تھا۔ مریم کو بھی سنگن تھی اور اسے بھی سمجھا لیا گیا تھا کہ اس کے شوہر کو پوری 25 ایکڑ زمین مل جائے گی، وہ تو فوراً ہی ظاہریہ کو طلاق دے دے گا۔ وکیل اور مولوی کا انتظام کیا جا چکا تھا۔ وکیل صاحب کو بھی ڈرانا دھمکانا کون سا مشکل تھا، مگر جب احسن کی نیت ظاہریہ کے حسن کو دیکھ کر ڈاواڈول ہوئی اور اب احسن کا خیال تھا کہ وہ ظاہریہ سے نہ صرف نکاح کرے، اس کی زمین اپنے نام منتقل کروائے گا، بلکہ ظاہریہ کو اپنی بیوی بھی بنا کر رکھے گا۔ اس کا کچھ اندازہ مریم کو ہو گیا تھا، آخر وہ اس کی بیوی تھی، شوہر کی نظر اور چال کو خوب پہچانتی تھی، اپنے پر سوتن اسے کسی صورت بھی قبول نہ تھی۔ یہ تو وہ تائی اور ملک عالم کے بے حد اصرار اور سمجھانے بجانے کے بعد اس بات پر راضی ہوئی تھی کہ نکاح کے کچھ ہی دیر بعد احسن ظاہریہ کو طلاق دے دے گا، مگر اب وہ بدلتی ہوا کے رخ کو خوب سمجھ رہی تھی۔ ویسے بھی ظاہریہ اور سمینہ بیگم کو سب کچھ بتانے سے ایک روز قبل وہ احسن کی ملک عالم اور تائی کے ساتھ کچھ گفتگو سن چکی تھی جو وہ خفیہ طور پر ملک عالم کے کمرے میں کر رہے تھے، جس میں احسن نے ظاہریہ کو اپنی بیوی بنانے چاہیے چند روز کے لیے ہی صحیح یا ایک رات کے لیے ہی صحیح نہایت بے شرمی سے اعادہ کیا تھا، اور اس کے والدین کو اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ آخر 25 ایکڑ زمین اس کے نام لگ جانی تھی، اس کا فائدہ ملک عالم کو بھی تھا۔ دولت کے لالچ نے ان کی آنکھیں باندھ دی تھی اور وہ کسی بے خبر پر اتنا ظلم ڈھاتے ہوئے ذرا بھی شرمندہ نہ تھے۔ ان سے کسی شفاق عمل کی تو امید کی جا سکتی تھی، مگر رحم کی نہیں۔ اب مریم کے پاس ظاہریہ اور سمینہ بیگم کو خبردار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک عورت اپنے شوہر کو بٹنے سے روکنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی، جائیداد تو بہت بے معنی تھی سوتن سے بچنے کے لیے۔ مریم کے بروقت انکشاف نے ظاہریہ کو ایک جہنم بھری زندگی سے نجات دلا دی تھی، اور اس کا اس روز گاؤں کے سیاہ دل لوگوں سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ نفرت ہو گئی تھی اسے، وہ جو خیال کرتی تھی کہ شہر کی نسبت گاؤں کے لوگ بے حد سادہ اور معصوم ہوتے ہیں۔ اتنے شاطر اور خوفناک منصوبے سے بچنے کے بعد اس کے دل میں گاؤں والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے نفرت اور بدگمانی بھر گئی تھی۔ حالانکہ شیطان صفت اور مکروہ سوچ کا حامل فرد کسی بھی جگہ پر یکساں ہی ہوتا ہے، چاہے وہ شہر میں رہنے والا ہو یا گاؤں میں، مگر ظاہریہ نے اپنے ذہن میں گاؤں کے لوگوں کے خلاف عناد بھر لیا تھا۔ کسی حد تک وہ ایسا کرنے میں بجا بھی تھی۔ ملک شہروز بیوی کے منہ سے سیل فون پر ایسی باتیں سن کر بے حد پریشان ہو اٹھے تھے، اور اسی وقت آفس جا کر اپنی ٹریننگ منسوخ کر کے انہوں نے واپس پاکستان جانے کی ٹکٹ کنفرم کروا لی تھی۔ وہاں کا باس ان کی قابلیت، محنت اور تجربے سے متاثر تھا، لہٰذا ان کی تمام بات سن کر انہوں نے اس کے ساتھ خاص رعایت کرنے پر راضی ہو گیا تھا، اور ان کی ٹریننگ ضرور منسوخ کی تھی، مگر اس طرح کہ ان کی جاب پر اثر انداز نہ ہو۔ شام کو جب شہروز اپنے گھر پہنچے، ظاہریہ باپ کے گلے لگ کر بے حد روئی۔ خود ملک شہروز ستیلے بھائی کے منصوبے اور سازش پر بے حد خائف اور افسردہ بھی تھے۔ وہ اگر کہتے تو بنا کسی ہچکچاہٹ کے وہ اس جائیداد کو ان کے نام کروا دیتے، اپنی بیٹی سے بڑھ کر انہیں کچھ عزیز نہ تھا، اور اس جائیداد کے چکر میں تو وہ کبھی بھی نہیں رہے تھے۔ جب ابا جی نے آگ کیا، انہیں جائیداد کی کوئی پرواہ نہ تھی، ان کی غمگسار بیوی اور بیٹی ہی ان کا قیمتی سرمایہ تھی۔ ابا جی نے بھی اپنی غلطی کا ازالہ خوب کیا کہ ملک شہروز کے ان کے ساتھ دوسری زمین ان کی بیٹی کے نام نہ صرف کر دی، بلکہ عجیب سی وصیت میں شرط بھی رکھ دی۔ وہ شاید ظاہریہ کی زندگی محفوظ رکھنا چاہتے تھے، مگر بھول گئے کہ ان کے لالچی اور شاطر ذہن کے حامل بیٹے کے لیے اس شرط کا بھی توڑ موجود ہوگا۔ ملک شہروز کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ملک عالم، جو ہمیشہ ان کی سائیڈ لیتے رہے، اندر سے اس طرح ان کے ساتھ دشمنی نبھائیں گے۔ مگر سچ ہے، زر، زمین اور زن ہمیشہ سے جنگ اور فتنے کا باعث رہی ہیں اور رہیں گے، اور ان کے لیے کوئی بھی اپنا پرایا بن سکتا ہے۔ محض 25 ایکڑ زمین رشتوں کے تقدس میں کیا اہمیت رکھتی، مگر جو ہمیشہ سے ہر رشتے کو دولت کے ترازو میں تولنے کے عادی ہوں، ان کے لیے سبھی کچھ دولت ہوتی ہے، اور دولت کی حرص ہمیشہ اچھے برے کا احساس چھین لیتی ہے۔ اور پھر اگلے ہفتے ہی تمام معاملات طے پا گئے۔ ملک عالم اپنے دونوں بیٹوں سمیت ان کے گھر میں موجود تھے، اور بھرجائی کے یوں دھوکے دے کر شہر آنے پر برہم بھی تھے، مگر جب ملک شہروز نے وہ آئینہ ان کے سامنے کیا جن میں نہ صرف انہیں اپنا شاطر اور مکروہ چہرہ نظر آ رہا تھا، بلکہ سب اس اصلی چہرے سے واقف ہو چکے تھے، ایسے موقع پر بجائے وہ شرمندہ یا معافی کے طلبگار نظر آتے، انہوں نے ڈٹائی کا مظاہرہ کیا اور صاف لفظوں میں دھمکی دے دی کہ اگر انہوں نے وہ قیمتی زرخیز زمین ان کے دونوں بیٹوں کے نام نہ کی تو وہ وہی کریں گے جو کرنے کا سوچ چکی ہیں، اور اگر
وہ ابھی ظاہریہ کا نکاح احسن سے پڑھا کر جائیداد اس کے نام لگا دے اور پھر وہ اسے بھی طلاق بھی دے دے گی تو ان کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ بھائی کی ڈھٹائی اور کمینگی پر ملک شہروز سکتے میں رہ گئے۔ ملک شہروز نے اپنے حصے کی زمین اسی وقت ان کے بیٹوں کے نام کرنے کی حامی بھر لی، مگر باپ کی عجیب و غریب وصیت نے انہیں عجیب مصیبت سے دوچار کر دیا تھا۔ جب تک ظاہریہ کی شادی نہیں ہوتی تب تک جائیداد منتقلی طور پر عمل درآمد ناممکن تھا اور وہ اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کر سکتے تھے۔ پھر احسن کی عیار آنکھیں کسی اور ہی منصوبے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ ملک عالم کی شرط کو کسی صورت نہیں مان سکتے تھے۔ انہوں نے دوسرے کمرے میں جا کر، جہاں پر بے حد سہمی ظاہریہ اور پریشان سمینہ بیگم موجود تھی، جہاں انہوں نے اپنے وکیل اور اپنے بہت ہی اچھے دوست SHO کو فون کیا اور تمام صورتحال سے آگاہ کر کے اسی وقت گھر پر بلا لیا۔ ان دونوں کے آنے کے بعد کافی حد تک گفتگو کا رخ بدل گیا۔ شیر جب تک اپنے علاقے کی حدود میں رہے شیر رہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے علاقے کی حدود سے نکل جاتا ہے اس کے پاس آدھی طاقت رہ جاتی ہے جسے وہ خود کو بچانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، شکار کرنے کے لیے نہیں۔ یہی حالت اس وقت ملک عالم کا تھا۔ صورتحال کی گمبھیرتا دیکھ کر انہیں اپنے ہٹ دھرم رویے کو بدلنا پڑا اور دباؤ کی وجہ سے وہ لوگ اس بات پر راضی ہو گئے کہ ملک شہروز اپنی جائیداد یعنی ان کے حصے کی 25 ایکڑ زمین ملک عالم کے نام کر دے اور اس کے بعد دونوں بھائیوں کا آپس میں کسی قسم کا تعلق نہیں رہے گا۔ SHO نواز نے تو ملک شہروز کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنا قانونی اختیار استعمال کرتے ہوئے ان تینوں کو گرفتار کر لیتا ہے، مگر ملک شہروز ان کے خلاف پرچہ کٹوا سکتا ہے۔ مگر ملک شہروز جانتے تھے کہ یوں محض وقتی حل سامنے آئے گا، مگر ملک عالم کی جلد از جلد ضمانت کروا کر قانون کی گرفت سے رہا ہو جائیں گے اور ان کے لیے زیادہ مشکلات کھڑی کر دیں گے، لہٰذا وہ فوری طور پر ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کا حل چاہتے تھے۔ آخرکار ملک عالم کو ملک شہروز کی یہ شرط قبول کرنا پڑی کہ وہ ظاہریہ کے نام ہو جانے والے جائیداد کو بھول جائے اور اسے اپنے نام منتقل کرنے پر ہر قسم کی سازش سے دستبردار ہو جائے تو جائیداد ابھی اسی وقت ان کے نام کر دی جائے گی۔ وکیل نے ملک عالم سے حلفیہ بیان پر دستخط کروائے اور انہوں نے اس چیز کی ضمانت دے دی کہ وہ بھی ان کی بیٹی کی شادی میں رکاوٹ نہیں کریں گے اور آج کے بعد ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ ملک عالم کے دونوں بیٹے بھی غصے سے پیچ و تاب کھائے بیٹھے تھے اور باپ کے جھک جانے پر کافی برہم تھے۔ انہوں نے بولنا چاہا مگر ملک عالم نے سختی سے ڈانٹتے ہوئے ان دونوں کو خاموش کروا دیا کہ ملک شہروز کی جائیداد کے کاغذات لے کر وہ تینوں وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ ملک شہروز نے سکھ کا سانس لیا، اپنے سر سے بھاری بوجھ سرکتا محسوس کیا، لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔ ایک لالچی اور سفاک فطرت انسان کس حد تک جا سکتا ہے اس کا اندازہ ایک صلح جو امن اور انصاف پسند کو کبھی نہیں ہو سکتا۔ محض تیسرے ہفتے ہی جب ملک شہروز اپنی بیوی کے ساتھ کسی قریبی جاننے والے کی وفات پر ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کر کے واپس آ رہے تھے تو ایک ٹرک ان کی گاڑی کو بری طرح سے کچلتا ہوا ہمیشہ کے لیے ماں باپ کی منتظر گھر پر موجود ظاہریہ کے انتظار کو تاعمر انتظار بنا گیا تھا۔ اپنی گاڑی پر جانے والی وہ دو جانیں اب جب ایمبولنس میں کفن میں لپٹی لاشیں بن کر آئیں تو ظاہریہ صدمے، بے یقینی اور خوف سے کئی گھنٹے اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ ماں باپ کب قبر میں اتارے گئے، کس نے اتارے، ان باتوں کا اسے قطعی ہوش نہ رہا۔ ہوش تو اسے اگلے روز ان سفاک لوگوں کو اپنے ارد گرد چلتے پھرتے دیکھ کر آیا۔ تائی کے بین، تایا عالم کے نہ تھمنے والے آنسو، احسن، حسین اور باقی سب کی غم زدہ صورتیں سب ایک ڈرامہ تھی۔ اس کا ادراک صرف اور صرف ظاہریہ کو تھا۔ وہ کیسے ان کے معصوم ہونے کا یقین کرتی جبکہ اس حادثے اتنے بڑے سانحہ کی اطلاع اس نے کسی کو دی ہی نہیں تھی اور اس کے سوا کوئی بھی جاننے والا ان سے رابطے کے طریقے سے واقف نہیں تھا بقول احسن کے۔ وہ تو یوں ہی چچا جان سے ملنے آیا تھا اور آگے اتنا بڑا سانحہ منتظر تھا۔ لوگ یقین کر سکتے تھے احسن کے من گھڑت بات پر ظاہریہ نہیں۔ چند روز قبل وہ لوگ جس ذلت کا سامنا کر کے اس گھر سے نکلے تھے، اتنی جلدی دوبارہ نارمل انداز میں ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ زندگی نے اسے ایسے خود غرضوں میں پھنسا دیا تھا جو ان کے اپنے تھے ہی نہیں۔ ظاہریہ آنے والے وقت میں موجود اس کے لیے خطرات اور اندیشوں کی چاپ کو بہت اچھی طرح سے سن رہی تھی۔ اس کے والدین کے قاتل اس کے گھر میں دندناتے پھر رہے تھے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اس کی گواہی آدھی تھی، اس کے پاس ثبوت نامکمل تھے، اس کا ویلا بیکار تھا۔ قدرت اگر کسی کو اس کی بساط سے بڑھ کر صدمے سے دوچار کرتی ہے تو اس کے اندر ایسی قوت بھی پیدا کر دیتی ہے جو اسے حوصلے سے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ تایا عالم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے مگر مشکیں آنسو بہاتے سب میں واضح کر دیا تھا کہ کل کی رسم کل گاؤں میں ہی ادا کی جائے گی
اور چونکہ اب وہی ظاہریہ کے لواحقین ہیں لہٰذا ظاہریہ ان کے ساتھ ہی جائے گی۔ کسی کو کیا اعتراض ہونا تھا؟ اعتراض کرنے والا تھا ہی کون؟ سب کو تایا عالم کے اقدام پر اطمینان محسوس ہوا تھا، لیکن ظاہریہ اسے تو گویا لٹکانے کی سزا سنا دی گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ گاؤں جا کر اس کا کیا حشر کیا جائے گا۔ احسن جیسے بدگماش انسان سے نکاح اور وہی جائیداد جس کی خاطر اس کے ماں باپ کی جان لے لی گئی اس کے نام، اور پھر تمام عمر ایک ملازمت سے بھی کمتر درجے کی اس گھر کا فرد۔ ایسی ہی صورتحال سے دوچار شاید کسی شخص نے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا جیسا محاورہ ایجاد کیا تھا۔ ظاہریہ کے پاس صرف آج کی رات تھی۔ وہ سب لوگ اس بے ذرا ڈرپوک سی لڑکی سے صدمے سے چور لڑکی سے بے پرواہ تھے۔ آدھی رات کو ظاہریہ اپنی جائیداد کے کاغذات اور تعلیمی ڈگریاں، چند ضروری سامان اور کچھ پیسے لے کر نہایت خاموشی سے اپنے ہی گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ جو خطرہ اس کی جان اور عزت کو اس گھر میں تھا وہ اسے دہلیز پار کرانے پر مجبور کر گیا تھا، اور اسے یقین تھا اللہ رات کے شر سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ آدھی رات کو جب ڈاکٹر ابراہیم دت کے دروازے پر بیل ہوئی اور انہوں نے دروازہ کھولا تو بے حد ڈری سہمی اپنوں کے لگائے زخموں سے چور ظاہریہ سے انہیں کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہ رہی۔ اس کے چہرے پر رقم غم اور وحشت اور اس کی لٹی پٹی زندگی کی داستان سنا رہے تھے۔ ڈاکٹر ابراہیم ظاہریہ کے والد ملک شہروز کے بہت اچھے اور قریبی دوست تھے۔ ظاہریہ نے ان کے انڈر ہی اپنا ہاؤس جاب مکمل کیا تھا۔ وہ اس کے استاد بھی تھے۔ انہوں نے ثابت کیا تھا کہ وہ ملک شہروز کے سچے اور خالص دوست ہیں۔ ظاہریہ کو ان کے پورے گھرانے نے اپنی دوستانہ آغوش میں سمو لیا تھا۔ ڈاکٹر ابراہیم کی 2 بیٹیاں تھیں، فاریہ اور ماریہ۔ دونوں نے اسے بھرپور کمپنی دی۔ ڈاکٹر ابراہیم اور ان کی مسز اس کی دلجوئی کرتے تھے، اور پھر 1-1.5 ماہ بعد ہی ڈاکٹر ابراہیم کی کوششوں سے اس کی پوسٹنگ ایک پسماندہ دور افتادہ گاؤں کے دیہی مرکز صحت میں ہو گئی، لیکن کیونکہ ڈاکٹر ابراہیم کو ڈر تھا کہ اس شہر میں وہ لوگ اسے ڈھونڈ نکالیں گے، اتنی آسانی سے وہ اس کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ اسے جلد از جلد ایسی جگہ شفٹ کر دیا جائے گا جہاں پر ان کا گمان بھی نہ جائے۔ ان کا ارادہ تھا کہ اس نام میں وہ کوئی اچھا رشتہ دے کر ظاہریہ کی شادی کر دیں گے، اور اس کے بعد وہ جائیداد جو اس کے نام منتقل ہو جائے گی ظالموں کے نام کر کے اسے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیں گے۔ لیکن ظاہریہ ان کی اس بات سے متفق نہیں تھی۔ اس کے لیے ان لوگوں کو اس جائیداد کے لیے دیکھنا چاہتی تھی، تڑپتے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن یہ تو ایک دیوانے کا خواب تھا۔ اس سے وہ بخوبی واقف تھی۔ وہ روز و شب چپ چاپ سے بیتے جا رہے تھے۔ زخم مندمل ہونے لگے تھے، مگر وقت نے انہیں رسنے سے روکنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن جب ڈاکٹر ابراہیم نے بتایا کہ ان کے آفس کی نگرانی ہو رہی ہے، انہیں شک ہے کہ ان کے آنے جانے پر نظر رکھی جا رہی ہے، لہٰذا وہ اس کو صرف اس گاؤں تک محدود رکھے اور کسی بھی شہری حدود میں آنے جانے سے پرہیز کرے۔ وہ اور محتاط ہو گئی تھی۔ ان کی ڈھیر ساری نصیحتوں نے اس کے خوف کو قدرے زائل کر دیا تھا۔ اسے یہی گاؤں میں رہنا تھا، جس جگہ اور لوگوں سے وہ متنفر ہو چکی تھی، ویسے ہی ملتی جلتی دنیا اور لوگوں میں رہنا اس کے لیے باعث عذاب تھا۔ لیکن قدرت بھی نہ جانے اسے ابھی کتنے امتحانات سے دوچار رکھنا چاہتی تھی، نہ جانے اسے کیا سمجھانا چاہتی تھی، کیا سبق دینا چاہتی تھی۔ اور چودھری رب نواز سے ملاقات شاید ایسے ہی ان سے مل کر ہی وہ اسے جینے کی راہ پر گامزن کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے ایک پرشکوہ دل فریب خوبصورت محل کے اندر جا رکی۔ ظاہریہ پیچھے کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ آؤ بیٹا جی آؤ۔ رب نواز ظاہریہ کی طرف ہاتھ کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ حویلی باہر اور اندر سے بہت خوبصورت تھی، خاص طور پر اندر کا وسیع لان۔ نہ جانے کون سے پھولوں اور پودوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ رنگ برنگے پھولوں کی بہار امڈی ہوئی تھی۔ لان کے وسط میں نصب سنگ مرمر کا فوارہ دلکش چھب دکھا رہا تھا۔ دیواروں کے ساتھ پھلدار درخت گرمیوں میں ٹھنڈک اور راحت کا احساس بخش رہے تھے۔ ایک عجیب سا سرور اور فرحت کا احساس ہوتا تھا۔ نوارد کو اس حویلی میں آ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ یہ حویلی کسی پسماندہ گاؤں کا حصہ ہے۔ خاصی آرٹسٹک سوچ سے تعمیر کردہ حویلی تھی۔ زینی چودھرانی جی کہاں ہیں بھئی؟ چودھری نے وسیع و عریض لاؤنج میں داخل ہو کر اپنے بائیں جانب رخ موڑے آواز دیتے ہوئے کہا، اور ظاہریہ لاؤنج میں آ کر بھی چونکے بنا نہ رہ سکی۔
سادہ سجاوٹ لاؤنج کو عجیب سی خوبصورتی دے رہی تھی۔ اصل میں لاؤنج وہ جگہ تھی جہاں پر عمارت کا بقیہ تمام حصہ اٹیچ تھا۔ ایک طرف سے چھت سے ڈھکا صحن نما لاؤنج نئی اور پرانی عمارت کا امتزاج تھا۔ جہاں پر چھت موجود تھی وہاں کے حصے کو چنیوٹی فرنیچر سے آراستہ کیا گیا تھا۔ ٹی وی ٹرالی بھی رکھی گئی تھی اور جہاں پر صحن تھا جو قدرے فاصلے پر موجود تھا وہاں پر رنگین پایوں والی 2 چارپائیاں اور اسی طرز کا فرنیچر موجود تھا۔ اسی کے قریب سے خوبصورت لکڑی کی گرل والا زینہ اوپر جاتا تھا اور اوپر منزل بھی سفید ستون والے برآمدے اور اس کے پیچھے رنگین شیشے کے دروازوں والے کمروں پر مشتمل تھی جہاں پر جدید فرنیچر موجود تھا۔ اس کے پیچھے بڑا جدید طرز کا تعمیر شدہ کچن واضح نظر آ رہا تھا۔ پورا گھر انڈور پلانٹ سے ہرا بھرا اور سجا ہوا تھا۔ صحن کے دائیں جانب ایک چھوٹا برآمدہ نظر آتا تھا جس کے کونے میں دیہاتی طرز کا کچن بنا ہوا تھا۔ جس کسی نے بھی پرانے اور نئے حالات کو عمارت کی صورت میں یکجا کیا تھا خوب کیا تھا۔ دونوں جگہ اپنی اپنی جگہ پر ہی اچھی ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے میں ہم آہنگ سی ہو کر اچھوتا سا آئیڈیا پیش کر رہی تھی۔ ظاہریہ کو بھی گھر کی تزئین و آرائش کا بے حد شوق تھا۔ اگر وہ ڈاکٹر نہ ہوتی تو یقیناً ایک کامیاب انٹیریئر ڈیکوریٹر ہوتی۔ اسے یہ پرانی اور جدید تہذیب کو یکجا کرنے کا آئیڈیا بڑا اچھا اور اچھوتا لگا اور اس کی آنکھوں میں ستائش امڑ آئی تھی۔ میں صدقے میں واری میری دھی رانی آ گئی۔ دیہاتی طرز کے بنے برآمدے کے پچھلی جانب سے ایک دروازے میں جو بظاہر اوٹ میں تھا اور ایک سرخ سفید صحت مند قدرے فربہی مائل سادہ سے حلیے میں ایک خاتون برآمد ہوئی اور جلدی سے برآمدے کو عبور کرتے لاؤنج میں کھلنے والے دروازے سے خیر مقدمی انداز میں آگے بڑھی اور بڑے پیار اور جوش سے ظاہریہ کو گلے لگا لیا۔ بھئی کہاں رہ گئی تھی؟ مہمان موجود اور میزبان غائب، چودھری نے جلدی سے پوچھا جو تلاشنے والی نظروں سے زینی کو دیکھ رہے تھے۔ اور یہ باقی ملازمہ وغیرہ کدھر ہیں؟ کوئی بھی ادھر نظر نہیں آ رہا۔ سب کو ظاہریہ بیٹی کے استقبال کے لیے اندر ہی ہونا چاہیے تھا۔ چودھری رب نواز نے ایک بار پھر زینی کو جواب کا موقع دیتے بغیر استفسار کیا اور ساتھ ہی قدرے ملائمت زدہ لہجے میں تبصرہ کیا۔ اف وہ سوال پر سوال کیے جا رہے ہیں، جواب تو دینے دو اور اس سے پہلے میری دھی رانی کو بیٹھنے تو دیں۔ زلیخا جلدی سے ظاہریہ کو لے کر صوفے کی جانب بڑھ گئی اور ظاہریہ کے لبوں پہ زلیخا کی چودھری کو سرزنش کرنے کے انداز پر مسکراہٹ آ گئی۔ معذرت بیٹا جی، واقعی مجھے اندر ہی ہونا چاہیے تھا، پر اصل میں چودھری جی نیلی کو دوائی دینی تھی۔ بخار بڑا تیز ہو رہا ہے، اس کا ڈاکٹر آیا ہے ابھی، اور آپ تو جانتے ہیں سکندر کے سوا وہ کسی سے دوائی نہیں لیتی، بڑی اڑی کرتی ہے۔ چھمو آئی تھی مجھے بلانے کو، بڑی مشکل اور نخروں سے کھلائی ہے اس نے دوائی۔ سارا وقت سکندر کو اس کی نظریں ادھر ادھر کھوجتی رہی ہیں۔ گلو اور چھمو ادھر ہی ہیں، شانی سوپ بنا رہی ہے سکندر کے لیے، شاید اب دینے چلی گئی ہو۔ اور دھی رانی تم سناؤ حال چال، کیا حال چال ہے تمہارا؟ زلیخا نے ایک ہی سانس میں چودھری رب نواز کے سوالوں کے جواب دیے اور خاموش گفتگو سنتی ظاہریہ سے آخر میں حال چال دریافت کیا۔ یہ نیلی کون ہے جو ان سب کی لاڈلی ہے؟ ظاہریہ نے سوچا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں اخلاقاً، ظاہریہ نے جواب دیا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہے نیلی، پر سکندر کے بغیر نہیں رہتی، اتنے دن سے اس کے پاس بھی نہیں گیا، اداس ہو گئی ہے، مجھے تو لگتا ہے تاپ بھی اسی وجہ سے ہو گیا ہے۔ اور سکندر کو تو نہیں پتہ نہ نیلی کی بیماری کا، ورنہ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر اس کے پاس چلا جائے گا اپنی لاڈو بیگم کے نخرے اٹھانے۔ چودھری رب نواز نے بھی ایک صوفے پر ٹکتے ہوئے تبصرہ کیا اور ساتھ ہی زلیخا سے پوچھا۔ ظاہریہ کو نیلی نامی ذات سے دلچسپی اور تجسس محسوس ہونے لگا تھا۔ نہ جانے کون موصوفہ ہیں جو پورا گھر ان کے لیے اس قدر پریشان ہے، اور سکندر صاحب سے تو کوئی خاص ہی رشتہ اور تعلق لگتا ہے صاحبہ کا۔ ظاہریہ نے دل میں سوچا اور ان دونوں کی پریشانی کا خیال کرتے ہوئے یوں ہی ازراہ ہمدردی زلیخا سے کہا، کیا بیماری ہے نیلی صاحبہ کو؟ میں بھی ڈاکٹر ہوں، آپ کہیں تو میں چیک کر لیتی ہوں۔ ظاہریہ کے اس جملے پر دونوں میاں بیوی بے ساختہ ہنس پڑے۔ ظاہریہ ان دونوں کو یوں ہنستے دیکھ کر جھیپ سی گئی۔ ظاہریہ پتر نیلی کسی خاتون محترمہ کا نام نہیں بلکہ بھینس کا نام ہے۔ ساہیوال سے خاص طور پر اعلیٰ نسل کی بھینس لے کر آیا تھا سکندر۔ خود اس وقت بچھڑی تھی، سکندر نے بہت دلار اور خیال سے پالا ہے، اس سے بہت مانوس ہے، نخریلی بھی بڑی ہے۔ دن میں ایک بار باڑے کا چکر نہ لگا لے سکندر تو چارہ کھانا بند کر دیتی ہے۔ موسمی بخار ہے اسے، ڈنگر ڈاکٹر، میرا مطلب ہے ویٹنری ڈاکٹر آیا ہے اس کا چیک اپ کرنے۔ یو ڈونٹ وری بیٹا جی، چودھری رب نواز نے ہنستے ہوئے ظاہریہ کی غلط فہمی کو دور کیا اور ظاہریہ اصل صورتحال جان کر مزید جھیم گئی۔
आय हाय आते ही बातें शुरू हो गई। ज़ारिया बेटा मुझे बड़ा अफसोस हुआ जानकर तुम्हारे साथ जो सानेहा गुजरा। बेटा बस इतना कहूँगी कि अल्लाह को सब्र करने वाले लोग बड़े अजीज़ होते हैं। और बेटा वक्त के साथ सब्र तो आ ही जाता है, पर सब्र करना और बात है। तुम सब्र करना सीखो, अल्लाह हर मुश्किल आसान कर देगा। जुलेखा ने मुकम्मल तौर पर ज़ारिया की जानिब मुतवज्जा होते और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर नरमी से सहलाते हुए कहा। ज़ारिया को इस सादा देहाती से हुलिये की खातून से इतनी गहरी बात और इस अंदाज में अदा करने की तवक्को ना थी। वो हैरत से बस उन्हें देखती रह गई। बाकी बातें बाद में होगी। मेरा बेटा मुझे ये बताए कि खाना पहले खाया जाए या तुम सिकंदर से पहले मिलोगी। उसका चेकअप अच्छी तरह से करना। जिस महारत से तुमने उस रोज़ नाकाफ़ी सामान के बावजूद उसकी ट्रीटमेंट की, फजलू ने तफसीलन बताया था। मुझे तो तुम पर यकीन है, तुम्हारे इलाज से उसके ज़ख्म जल्दी भर जाएंगे। जुलेखा बेगम के मुंह से इतनी साफ लहजे में उर्दू सुनकर ज़ायरिया को फिर से हैरत हुई। उसकी ताई वगैरह से तो इतनी रवानी और शुस्त अंदाज में उर्दू नहीं बोली जाती थी। देहातीपन उनके लहजे में डर आता था। जी पहले चेकअप कर लेती हूँ उस जाहिल का, आखिरी जुमला दिल में अदा करते हुए ज़ारिया ने जवाब दिया। चलो फिर मैं भी इतनी देर में हवेली का चक्कर लगाऊं। डॉक्टर आया हुआ है, ज़रा माल मवेशी का मुआयना अपनी मौजूदगी में करवाऊं। खाना फिर मिल के बैठ कर बातें करते हैं। आई होप यू डोंट माइंड। चौधरी रबनवाज ने सोफे से उठते हुए अपने इरादे से दोनों को आगाह किया और आखिरी जुमला ख़ास तौर पर ज़ायरिया के लिए अदा किया। ऑफ कोर्स नॉट, ज़ायरिया ने झट जवाब दिया। वो इन दोनों मियाँ बीवी के देहाती सादा हुलिया और अंदाज़े गुफ्तगू को समझ ही नहीं पा रही थी। जिस तरह ये घर जदीद और पुरानी तर्ज का बना और सजाया गया, मकीन भी वैसे ही थे, मुताबिकत और गैर मुताबिकत से। अरे माइंड क्यों करेगी, मेहमान थोड़ी है यहाँ पर, उसका अपना ही घर है, जैसे चाहे उठे बैठे। जुलेखा ने जल्दी से जवाब दिया। आपने ज़ायरिया के रहने के लिए कमरा सेट करवा दिया? चौधरी ने कुछ याद आने पर यकदम पूछा। नहीं अभी नहीं, मैंने कहा खुद आकर अपनी मर्जी का कमरा मुंतखब करे, फिर मैं उसकी पसंद के मुताबिक छम्मो या शानी से कहकर सेट करवा दूंगी। जुलेखा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। चले ये अच्छा है, क्या अभी इसकी ज़रूरत नहीं? और क्यों का जवाब मैं खुद ही खाने पर आकर आपको दूंगा, चौधरी रबनवाज ने कहा और बेगम के चेहरे पर सवालिया तासरात को उभरते देखकर झट अगला जुमला अदा किया। चलें ठीक है, और ज़ायरिया आओ बेटा, सिकंदर पुत्र के कमरे में चलते हैं। चौधरी इसी जानिब बढ़ गया जिस जानिब जुलेखा की आमद हुई थी। उसी वक्त दाखिली दरवाजे से कोई 4-5 खवातीन बरामद हुई। हुलिया से देहाती और कदरे गरीब घराने की नुमाइंदा नजर आती थी। जुलेखा उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए जल्दी से आगे बढ़ी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी आयानू बीबी जी, क्या हाल है थोड़ा? एक बूढ़ी सफ़ेद चादर में लिपटी खातून से गले मिलते एहतरामन जुलेखा ने पूछा और उन्हें देहाती तर्ज के सजे पोर्शन की जानिब लेकर बूढ़ी साथ ही पोर्शन की तरफ बढ़ी। साथ ही ज़ायरिया को भी उधर आने का इशारा किया। सब खवातीन बिछी चारपाइयों पर बैठ गईं। जुलेखा और ज़ायरिया देहाती टच रंगीन पायों वाली कुर्सियों पर टिक गईं। सिकंदर पुत्र का पता चला, दिल परेशान हो गया। आज ही वजीफ़ा पूरा करके उठी थी, बहू ने बताया। उसी वक्त सोचा खैर खबर ले आऊँ। ये सब भी खैर खबर लेने आई हैं, उसी मुअम्मर खातून ने जवाब दिया और ज़ायरिया की जानिब सवालिया नज़रों से देखा। ये ज़ायरिया है, डॉक्टर ज़ायरिया, हमारे गांव में डॉक्टर बनकर आई है। चौधरी साहब के शहरी दोस्त की बेटी है। और ज़ायरिया ये नूर बीबी हैं, पूरे गांव की नूर बीबी। गांव के बच्चों को सिपारा पढ़ाती हैं। मेरे सिकंदर ने भी उन्हीं से कुरान पाक पढ़ा है। और ये उनकी बेटी और बहू और रिश्तेदार खवातीन है। जुलेखा ने दोनों फ़रैक़ैन के दरमियान तारुफ का मरहला सरअंजाम दिया। अस्सलाम वालेकुम। ज़ायरिया ने जल्दी से दोबारा सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो बेटा, तुम्हारे आने की खबर हो गई गांव में। अल्लाह तुम्हारा भला करे। अब गांव की औरतों को तुम्हारी मौजूदगी से बड़ी आसानी और हौसला रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ आना शुरू हो जाएंगे, नूर बीबी ने शफ़क़त से सलाम का जवाब देते हुए कहा। ज़ायरिया पुत्र, आप ऐसा करो कि ऊपर सिकंदर के कमरे में चले जाओ। ये सीढ़ी चढ़कर दाएं जानिब कोने में जो कमरा है वही उसका है। शानी भी सूप देने गई है सिकंदर को कमरे में और कमरे वगैरह की सफाई कर रही होगी। उसे अपने साथ ही नीचे लेती आना, लस्सी पानी का इंतज़ाम करे मेहमानों के लिए। ये कमबख्त घुटने का दर्द में तो मैं तो एक बार सीढ़ियाँ चढ़ूँ तो इतनी जल्दी नीचे नहीं आ सकूँगी। जाओ शाबाश, ये तुम्हारा अपना ही घर है। शानी उस वक्त सफाई में मगन होगी। सिकंदर ने उसके नाक में दम किया होगा, अपनी मौजूदगी में रगड़ रगड़ कर सफाई करवा रहा होगा। जुलेखा ने ज़ायरिया को झिझकते देखकर ज़ायरिया से कहा और चारों नाचार ज़ायरिया मेडिकल बॉक्स उठाई सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। ज़ायरिया को ऊपर आकर अपने दाएं जानिब कोने में बने कमरे को तलाश करने में कतई दिक्कत ना हुई और वह दबीस कालीन पर धीरे धीरे
قدم رکھتی کمرے کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ہلکا سا نیموا دروازہ ایک دم پورا کھلا اور ظاہریہ اپنے سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہی حالت سامنے والے کی تھی۔ آنسو سے لبریز چہرہ، بالوں کی لٹیں نکلی ہوئی ملگجا ہولی اور سب سے بڑھ کر دوپٹے سے بے نیاز سراپا، دونوں کو ہی توقع نہ تھی کہ ایسی صورتحال کا اچانک سامنا ہو جائے گا۔ یہ لے کر جاؤ، سخت لہجے میں ادا کیے گئے جملے پر دونوں ہی متوجہ ہوئیں۔ آواز کے تعاقب میں ظاہریہ کی نظریں بیڈ روم کے وسط تک گئیں، جہاں پر سکندر ہاتھ میں پیلے رنگ کا دوپٹہ لیے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ نمایاں تھا۔ شانی غیر متوازن چال سے پلٹی اور نگاہیں نیچی کیے آگے بڑھتے ہوئے دوپٹے کو تھام دیا۔ اچھی طرح سے اوڑھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سکندر کی آواز دھیمی مگر لہجے میں غراہٹ نمایاں تھی۔ ظاہریہ کو ایک لمحے میں ساری صورتحال کا اندازہ ہو گیا۔ اسے لگا سامنے سکندر کی جگہ احسن عالم اور شانی کی جگہ وہ خود ڈری سہمی اپنی عزت اس درندے سے بچاتی ظاہریہ ہے۔ سکندر کا انداز یوں تھا جیسے اس کی اور شانی کے علاوہ وہاں کوئی تیسرا موجود ہی نہیں۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر کوئی خفت، کوئی شرمساری کے تاثرات تو کجا چہرے پر ابھرتے، وہ ظاہریہ کے سراپے کو ہی مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ ڈھیٹ انسان! ظاہریہ نے نفرت سے واپس پلٹ جانا چاہا، جب زلیخا بیگم سیڑھیاں چڑھتی اس کی جانب بڑھتی آئیں۔ پتر، میری بھی مت ماری گئی۔ ایک پل کو لگا جیسے سویرا ہے، گھر کے ہر کونے سے باخبر، تبھی تمہیں یوں ایسے ہی اوپر بھیج دیا۔ دھیان ہی نہیں رہا کہ میری دھی رانی تو پہلی بار ہمارے گھر آئی ہے، خیال آتے ہی اوپر آئی ہوں۔ بس یہ گھٹنوں کا درد، اوپر آنے سے گریز ہی کرتی ہوں میں۔ شانی پتر، جا جلدی سے نیچے جا کر پرونوں کے لیے لسی پانی کا انتظام کر، میں سکندر پتر کا چیک اپ کروا کر آتی ہوں۔ سن، نور بی بی کی خاطر تواضع میں کمی نہ ہو۔ آجا بیٹا۔ زلیخا نے قریب آتے پہلے ظاہریہ کو مخاطب کیا اور قریب سے گزرتی شانی کو رک کر بھی ہدایت جاری کی، جس پر وہ محض سر ہلاتے ہوئے جلدی سے سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ اور ظاہریہ اس صورتحال میں عجیب سے مخمصے میں پھنس گئی۔ وہ کمرے میں جا کر اس شخص کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہ رہی تھی، اور پہلی ملاقات میں یوں اس کی ماں اس کے کرتوت سے بھی آگاہ نہیں کر سکتی تھی۔ یوں انکار کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ نہ تھی اس کے پاس۔ سو چاروں ناچار وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ہائے میں مر جاں، تو کیوں کھڑا ہوا ہے؟ زلیخا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ہنوز اسی طرح کھڑے سکندر کو لتاڑا۔ ماں جی، میری ٹانگ میں گولی نہیں لگی جو اٹھ کے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، سکندر نے خاصے جھنجھلائے لہجے میں جواب دیا۔ ظاہریہ اس کے اس بدتمیز لہجے کے پیچھے چھپے محرک کو اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی۔ ہوں کم ظرف، نفس کا مارا کمزور انسان۔ وہ ایک بار پھر دل ہی دل میں سکندر کو برے القاب دیے بغیر نہ رہ سکی۔ اچھا چل لیٹ جا ظاہریہ پتر، تیرے زخموں کا معائنہ کر لے، خاص طور پر بازو کے زخم۔ رات کو بھی ہلا جلا کر تو نے خون نکال لیا تھا، اس سے اس کو بخار ہو گیا۔ ایک دو دن میں ہی میرا پتر کتنا کمزور ہو گیا ہے، میں صدقے جاؤں۔ زلیخا بیگم نے آگے بڑھتے سے پہلے سکندر سے کہا اور پھر ظاہریہ کو اس کی حالت سے آگاہ کیا۔ آخر میں لہجے میں وہی ممتا کی پریشانی در آئی۔ ہوں کمزور، ابھی اپنی کمزور ملازمہ سے زبردستی کر کے اپنی کمزوری ہی تو ظاہر کر رہا تھا۔ ظاہریہ نے تنفر سے سوچا۔ میں ٹھیک ہوں، چیک اپ کی ضرورت نہیں۔ سکندر نے بیڈ کی جانب بڑھتے دو ٹوک لہجہ اختیار کیے کہا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اور یہ جو بخار سے تیرا ماتھا تپ رہا ہے وہ؟ زلیخا نے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھتے پریشانی سے کہا۔ اتر جائے گا، دوائی لے لی ہے میں نے، اور اب آرام کرنے دے مجھے پلیز، اس وقت میرا کوئی چیک اپ ویک اپ کا موڈ نہیں۔ اور پلیز ماں جی اب کمرے کی صفائی وغیرہ کرنے کوئی نہ آئے۔ خام خواہ شانی نے آ کر میرے کمرے کی صفائی کرنی شروع کر دی، اچھی بھلی نیند آ رہی تھی، ڈسٹرب کر کے رکھ دیا۔ سکندر نے بیڈ پر لیٹ کر دوسری جانب لیٹتے ہوئے قدرے روکھے لہجے میں کہا، اور ظاہریہ کو اس کے انداز پر ایک دفعہ پھر غصہ آ گیا۔ یہ شخص دوسری ملاقات میں بھی بلا جواز اس کی انسلٹ کر رہا تھا، جیسے وہ تو مری جا رہی تھی اس کا چیک اپ کرنے کے لیے۔ زلیخا آنٹی کا خیال نہ ہوتا تو جو کچھ وہ چند لمحے پیشتر دیکھ چکی تھی اچھی خاصی کھری سناتی۔ ٹھیک ہے آنٹی، آپ انہیں آرام کرنے دیں، زخموں کی وجہ سے بخار وغیرہ تو ہوگا، احتیاط سے کام لے تو وہ بھی اتر جائے گا۔ مکمل بیڈ ریسٹ کریں، یوں بیڈ سے اٹھ کر بے احتیاطی نہ برتے تو ان کے لیے اچھا ہوگا۔ ظاہریہ نے حتی الامکان لہجے کو ہموار رکھتے ہوئے زلیخا کو مخاطب کیا اور در پردہ اپنے لفظوں سے سکندر کو بہت کچھ جتلا دیا، جس پر اس نے کروٹ بدلتے اس پر ایک خاموش سلگتی نظر ڈالی اور پھر اچانک بولا، ارے نہیں ڈاکٹرنی جی، مجھے واقعی چیک اپ کی ضرورت ہے۔ ہائے، لیٹتے ہی ایک بار پھر زخم میں درد ہو رہا ہے۔ ہائے اماں،
ہائے اماں صدقے پتر دیکھ تو صحیح کہیں کوئی ٹانکا تو نہیں اکھڑ گیا، رات کو اس ہاتھ میں رائفل پکڑی تھی اس نے، وہ کون سی کاغذ کی ہوتی ہے، مجھے تو رات سے ہی وہم ہے کہیں بے احتیاطی سے زخم ہی نہ بگڑ جائے۔ زلیخا نے بیٹے کی خامخواہ کی دہائی پر گھبراتے جلدی سے ایک جانب رکھی کرسی کو بیٹھ کے قریب رکھتے زائریہ سے کہا، اور زائریہ اندر ہی اندر سکندر کی چالاکی پر بل کھا کر رہ گئی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ سکندر محض اسے چڑھانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، ورنہ اس سے قبل تو اسے کسی قسم کے درد کا کوئی احساس نہیں تھا۔ جی، سنجیدہ لہجے میں کہہ کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور پیشہ ورانہ انداز میں سکندر کا چیک اپ کرنے لگی۔ وہ ایک پل میں تولا، ایک پل میں ماشا جیسی شخصیت کے حامل سکندر سے خاصی بیزار ہو چکی تھی۔ چیک اپ کر کے وہ جلد از جلد اس کے کمرے سے ہی نہیں، اس حویلی سے بھی چلی جانا چاہتی تھی۔ بی پی نارمل ہے، بخار زخموں کی وجہ سے ہی ہے، ٹانکا وغیرہ نہیں اکھڑا، مگر انہیں رائفل وغیرہ پکڑ کر بازو کو ایکسرسائز کروانے کی ضرورت نہیں، بس ریسٹ کریں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ زائریہ نے بازو کے زخم کا معائنہ کرنے کے بعد زلیخا سے سنجیدہ لہجے میں کہا، یہی تو بات ہے، رات کو ہی جا رہا تھا ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے، بڑی مشکل سے اس کے بابا نے روکا اور رائفل لی تھی اس کے ہاتھوں۔ غصے میں کچھ نہیں سوچتا اسے، زلیخا نے تبصرہ کیا۔ ہاں تو کھلا چھوڑ دوں اپنے دشمنوں کو، ہاتھ پیر نہ توڑ دوں تاکہ اگلی دفعہ پھر۔ اچھا آنٹی کافی دیر ہو گئی ہے، مجھے اب چلنا چاہیے۔ سکندر کی بات کو کاٹتے اور اسے نظر انداز کرتے زائریہ نے جلدی سے زلیخا کو مخاطب کیا۔ اس کا اس ماحول سے دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ چودھری رب نواز کے پرشفیق رویے سے وہ یہاں تک چلی آئی تھی، مگر سکندر سے مل کر اس کی طبیعت پر ایک بار پھر بیزاریت طاری ہو چکی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، کھانا بالکل تیار ہے، اور نیچے چلتے ہیں، کھانا تو کھا لو۔ زلیخا نے جلدی سے سکندر کے پاس سے اٹھتے ہوئے زائریہ سے کہا۔ نہیں آنٹی پلیز، اس تکلف کی ضرورت۔ ہائے! زائریہ کی بات مکمل ہوئے بغیر سکندر نے ایک بار پھر درد کا واویلا مچا دیا۔ نہ جانے کیوں زائریہ کو لگا جیسے ایسا ہی کر کے وہ اسے خامخواہ چڑھا رہا ہے۔ صدقے میں واری، کیا ہوا میری جان؟ زلیخا فکر مندی سے پلٹی۔ بس اماں بازو میں بڑا درد ہو رہا ہے، سکندر نے کراہتے ہوئے اور شرارتی نظروں سے زائریہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، لیکن زائریہ سکندر کے اس رویے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں انہیں درد کا انجیکشن لگا دیتی ہوں، اس سے فوری آرام آ جائے گا۔ زلیخا کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کو پڑھتے زائریہ نے جلدی سے کہا۔ وہ اب اس کمرے سے جانا چاہتی تھی۔ سکندر اسے خواہ روکنے کا ڈرامہ کر رہا تھا، نہ جانے اسے ایسا محسوس کیوں ہو رہا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، یہ بھلا انجیکشن کب لگوائے گا؟ زلیخا نے جلدی سے کہا۔ جی، زائریہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں حیرت سے زلیخا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بچپن میں ایک دفعہ بخار میں کسی اناڑی کمپاؤنڈر نے اس کے بازو میں انجیکشن لگا دیا تھا، نہ جانے کیسے اور کس طرح انجیکشن نکالتے ہوئے سوئی ٹوٹ کر اس کے بازو میں رہ گئی، بڑی مشکل ہو گئی، ایک طرح سے آپریشن کر کے نکلوانی پڑی۔ بس اس وقت کا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا، اور اب ماشاءاللہ اتنا گبھرو جوان ہو کر بھی اس خوف سے نہیں نکلا، اس لیے انجیکشن نہیں لگواتا۔ کچھ بھی ہو جائے، اسپتال میں بھی ہوش میں آ کر کب اس نے ڈرپ وغیرہ لگوائی اور نہ ہی انجیکشنز، بڑی مشکل ہو گئی تھی۔ زلیخا نے زائریہ کو تفصیلاً آگاہ کیا، اور اس بات پر سکندر کے چہرے پر ماں کے لیے ابھر آنے والے ہلکے سے خفگی اور شرمندگی کے تاثرات پر زائریہ کو اپنی مسکراہٹ دبانا بڑی مشکل ہو گئی۔ تو یہ وجہ تھی اس روز میڈیکل سینٹر میں مجھ سے انجیکشن نہ لگوانے کی؟ محترم کہہ رہے تھے کہ زنانی کے ہاتھوں سے نہیں لگواؤں گا۔ اصل میں تو خوف کی بنا پر کسی سے بھی نہیں لگوا سکتے، اتنا جوان مرد چھوٹی سی سوئی سے ڈرے؟ اصل بات کو یوں پوشیدہ رکھنا چاہ رہا تھا۔ زائریہ کو میڈیکل سینٹر میں سکندر کا رویہ انجیکشن لگانے پر یاد آ گیا۔ اماں آپ ڈاکٹرنی صاحبہ کی خدمت وغیرہ کریں، میں اب سوؤں گا، سکندر نے جلدی سے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا، اور تکیہ نیچے کر کے بیڈ پر نیچے ہو کر لیٹ گیا۔ زائریہ کو اس کا یہ خفت زدہ انداز بڑا مزہ دے گیا۔ اچھا پتر ٹھیک ہے، آؤ زائریہ پتر ہم نیچے چلتے ہیں، زلیخا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ جی چلیے۔ زائریہ نے جلدی سے میڈیکل باکس اٹھایا اور ان کی ہمراہی میں نیچے چلی آئی، جہاں پر چودھری رب نواز پہلے سے ہی موجود تھے۔ بھائی خوب، زائریہ بیٹا کی مہمانداری کرنے کی بجائے آپ نے اسے سکندر کا چیک اپ کرانے پر لگا دیا۔ پہلے اس کی کوئی خاطر تواضع تو کریں، ہمارے گھر تو وہ ایک خاص مہمان اور شہروز کی بیٹی کے طور پر آئی ہے، نہ کہ محض ایک ڈاکٹر۔ چودھری رب نواز نے شفقت سے زائریہ کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی بیگم کو ٹوکا۔ جی بس نور بی بی آئی تھی سکندر پتر کی خیر خیریت معلوم کرنے۔ ارے شانی چل پتر، چلی گئی نور بی بی؟ زلیخا بیگم نے چودھری رب نواز کو گول مول سا جواب دیتے اٹیلین طرز کے بنے کچن میں موجود شانی سے دریافت کیا۔
जो खानसामा के साथ मिलकर खाना टेबल पर सजाने की तैयारी कर रही थी। जी चौधरानी जी जल्दी थी, उनको कह रही थी कि आपसे मिल लिए, नमाज का वक्त निकला जा रहा है, इसलिए अब वो चलेंगी। डॉक्टरनी साहिबा आए ना जी, मैं आपको हवेली दिखाऊं। हमारे छोटे चौधरी ने इसे बड़े अच्छे और नए और पुराने अंदाज में बनवाया और सजा रखा है, ख़ास तौर पर बाग। हाँ, बाहर के मुल्क से पौधे मंगवा कर लगवाए हैं, बड़े महंगे और बड़े ही प्यारे। आए ना, मैं आपको दिखाती हूँ। शानी ने जी जी की रट लगाते बसद्दे इसरार ज़ाहिरिया से कहा। हाँ हाँ पुत्र, जाओ देख कर आओ, तुम्हें वाकई अच्छा लगेगा। गार्डन देखकर सिकंदर ने उसका नाम ड्रीम गार्डन रखा हुआ है और बहुत मेहनत से खुद बनवाया है। ख़ास उसकी अपनी सोच है हमारे पुराने बाग को ये नई शक्ल देने की। देख आओ बाहर, उस वक्त कदरे धूप तेज़ होगी, मगर जब तक नज़ीर खाना लगाता है घूम आओ। मैं तो जब भी दुनिया के जमीलों से बेजार होता हूँ सिकंदर पुत्र के ड्रीम गार्डन में चला जाता हूँ, जहन पुरसकून हो जाता है। चौधरी रब नवाज ने झट शाहीना की बात की तायीद करते हुए कहा और ज़ाहिरिया चौधरी साहब की आखिरी बात पर चौंक सी गई। वो हैरान हुई कि उन्हें कैसे पता चला कि वो इस माहौल से बेजारियत महसूस कर रही है। अभी चंद लम्हे बेशतर शानी जैसी डरी सहमी फाख्ता और सिकंदर जैसे जालिम शिकरे जैसी सूरत हाल का अचानक सामना करके उस पल उसे बिल्कुल वो अपने बाबा जैसे लगे, यूं ही उसकी अंदरूनी कैफियत को समझकर हल दे दिया करते थे। और वो चौंक कर हैरत से पूछे बिना ना रहती थी कि बाबा आपको कैसे पता चला। और वो हमेशा मुस्कुराकर एक ही जवाब दिया करते थे, जाने पिदर, तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो। जितना मैं अपने वजूद से बाखबर हूँ उतना ही तुम। अपनी ज़ुबान पर आए सवाल, आपको कैसे पता चला कि मैं उस वक्त हर चीज़ से बेजार हो चुकी हूँ और मुझे जहनी सुकून की ज़रूरत है। उसको पीछे धकेलती और आंखों में उतरती नमी को छुपाने के लिए वो मजबूरन और बेजार कैफियत के साथ मुंतज़िर खड़ी शाहीना के साथ दाएं जानिब बने कच्चे बरामदे से होती सामने लॉन में चली आई। उसमें कोई शुबा ना था कि वाकई लॉन बेहद मेहनत और खूबसूरती से सजाया गया था। बैरूनी दीवार के साथ कचनार, अमलतास और फलदार दरख्त कितार दर कितार मौजूद थे, जिनके घने साए गर्मी की तपिश में ठंडक का एहसास उजागर कर रहे थे। अमलतास के एक दरख्त पर बड़ा सा झूला भी लटकाया गया था। कचनार के दरख्त पर आतशी गुलाबी और हल्के कासनी रंग के फूल पीले फूलों के साथ बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन पेश कर रहे थे। उसी तरह पूरे लॉन पर गहरी तबीज सब्ज रंग की अमेरिकन ग्रास लगाई गई थी और उस पर ग्रास मशीन चलाकर काफ़ी हमवार किया गया था। बाकी साइड्स पर गोल दायरों की सूरत में खूबसूरत तर्ज और रंगों से मुज़य्यन पौधों की क्यारियां बनाई गई थीं। एक क्यारी में एक क्यारी में सुर्ख जेब्रा तो दूसरी क्यारी में गुलाबी एस्टेल्ब उगाए गए थे। इसी तरह से चंबेली, मोतिया और रात की रानी की अलहदा सी बाड़ बनाई गई थी। लॉन के वस्त में छोटा सा तालाब था जो हल्की आसमानी रंग की टाइल से बनाया गया था। तालाब में सफ़ेद और गुलाबी रंग के कमल अपने बड़े बड़े पत्तों के साथ तैरते फिर रहे थे। उसमें एक राजहंस का जोड़ा भी मौजूद था जो अपने सफ़ेद मोम जैसे परों के साथ नखुवत से गर्दन उठाए तैर रहा था। तालाब के वस्त में एक फवारा भी मौजूद था जो किसी भी देखने वाले को एक पल ठहर कर देखने में मजबूर कर देता था। ये एक सफ़ेद संगमरमर से तराशे गए खुले हुए फूल की पत्तियों की तर्ज का फवारा था। खिले हुए फूल की पत्तियों की तर्ज का फवारा था जिसकी गोल सतून की सफ़ेद टहनी थी और ऊपर मुड़ी हुई बड़ी 5 पत्तियों पर मुश्तमिल खिला हुआ फूल था, जिसके वस्त में 3 जलपरियां एक दूसरे से कमर जोड़े खासे अदा से अपनी मछली की शक्ल वाले धड़ के साथ बैठी हुई थीं। उनकी मखरूती उंगलियों में बड़ी बड़ी सी सीपियां मौजूद थीं जो उन्होंने कदरे नीचे की जानिब झुकाकर पकड़ी हुई थी। इन्हीं सीपियों से पानी की धार गिर रही थी और फिर वही धार मुड़ती हुई पत्तियों से ढलकर हल्की आबशार की सूरत में तालाब में गिर रही थी। वाओ ब्यूटीफुल, ज़ाहिरिया के मुंह से बेख्तियार निकला। इतना खूबसूरत फवारा देखकर वाकई कुछ देर को खुद परछाई बेजार कैफियत को अक्सर फरामोश कर चुकी थी। डॉक्टर जी आए, मैं आपको मोर का घर दिखाऊं, बड़े खूबसूरत 2 जोड़े हैं वहाँ पर। शानी ने ज़ाहिया को मतवज्जा करते हुए कहा और अपने दाएं जानिब बने कोने वाली दीवार की जानिब बढ़ी, जिसके साथ एक बड़ा सा लोहे की जाली का कमरानुमा पिंजरा बनाया गया था। पूरे पिंजरे पर सफ़ेद रंग का पेंट किया गया था। बड़े से पिंजरे के अंदर सफ़ेद रंग और सबज नीले रंग का खूबसूरत मोरों का जोड़ा मौजूद था। पिंजरे के अंदर एक सूखा तना भी टेढ़ा सा करके रखा गया था जिस पर एक मोर अपनी खूबसूरत सब्ज गोल्डन दुम के साथ बैठा हुआ था। अरे वाकई ये तो बहुत खूबसूरत है, ज़ाहिरिया ने उनकी जानिब सताइश भरी नज़र डालते हुए कहा।
ہاں بیبی، ہمارے چودھری سکندر نے خاص طور پر لاہور سے کسی دوست سے کہہ کر منگوائے ہیں، اتنی دور سے لے کر آئے تھے جی، اور بڑا خیال کرتے ہیں ان کا چھوٹے چودھری، ہر خوبصورت چیز کو اپنی قید اور ملکیت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ چودھریوں کی بس یہی سوچ ہوتی ہے، مجھے بھی اپنی قید میں رکھنا چاہ رہے تھے۔ انکار کرنے پر زبردستی کرنے لگے وہ تو جی بھلا ہو آپ کا جو آپ آ گئیں، شاہینہ نے بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور زاریہ کو کچھ پل پہلے گھبرائی روئی شاہینہ کی صورت یاد آ گئی۔ ہاں مگر تم تو خود کمرے سے بھاگ نکلی تھی، میں ابھی دروازہ کھولنے ہی والی تھی، زاریہ نے اس واقعے کو سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں جی وہی، وہ میرے پیچھے ہی آنے والے تھے، دیکھا نہیں کیسے میرا دوپٹہ، کیسے میری عزت۔ اس سے آگے شاہینہ سے بولا ہی نہ گیا اور وہ رو پڑی، بیچاری کب سے اس خوفناک واقعے کو دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ او پلیز رو مت، میں خود انکل چودھری سے بات کرتی ہوں، تم انہیں سب کچھ بتا دینا، انکل خود ہی اس کا دماغ ٹھکانے لگا لیں گے، اس کے بعد وہ تم پر بری نظر ڈالنے کی جرت نہیں کرے گا، زاریہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے اور چپ کرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نا جی نا، آپ کو قسم ہے جی، آپ کسی کو اس بات کی خبر نہیں کریں گی، بڑے چودھری تو میرے ساتھ میرے ماں باپ کے ٹکڑے بھی کر ڈالیں گے، شاہینہ نے بدکتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں شانی، وہ ایسے نہیں ہیں، زاریہ نے تسلی دینی چاہی۔ بالکل جی وہ ایسے نہیں ہیں، پر جہاں بات ان کے لاڈلے اکلوتے بگڑے بیٹے کی آئے گی، وہاں وہ مجھ معمولی تانگے والے کی بیٹی اور اپنی معمولی ملازمہ کی بات پر یقین کہاں کریں گے؟ چودھری سکندر نے تو سرے سے مکر جانا ہے، ہم غریبوں کے پاس ایک عزت ہی ہوتی ہے، اس ساری بات میں میری عزت رول جائے گی، بدنام ہو جاؤں گی میں۔ آپ کو رب کا واسطہ آپ اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرو گی، میں اس لیے بہانے سے آپ کو یہاں لے کر آئی ہوں، مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ چودھرانی جی یا چودھری صاحب سے بات نہ کر دو، آپ شہری ہو، یہاں کے ماحول، یہاں کے لوگوں کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ نہیں، رب کا واسطہ ہے آپ کسی سے بھی کچھ نہیں کہیں گی۔ شاہینہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت بھرے لہجے میں زاریہ سے کہا۔ تو پھر تم کیا کرو گی؟ تمہاری خاموشی اس کمینے انسان کا حوصلہ بڑھا دے گی، ضروری تو نہیں ہر بار تم بچ نکلو اور وہ جی بہانہ کر کے میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، اب اس بات کے بعد میں اس حویلی میں تھوڑی رہوں گی، ایسی کمینی حرکت تو وہ یہاں کر سکتا ہے نا، میرے گھر آ کر تو نہیں، بس میں آج شام تک اپنے گھر چلی جاؤں گی، آپ بس خاموش رہیے گا، وہ بڑی ضدی غصیلا اور عیاش پسند انسان ہے، اگر ضد میں آ گیا تو میرا جینا حرام کر دے گا۔ اوکے ٹھیک ہے، اگر میرے خاموش رہنے سے تم بچ سکتی ہو تو میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، زاریہ نے گھبرائی سی شانی کو دلاسا دیا۔ وعدہ؟ پکا وعدہ؟ شانی نے کہا۔ پکا وعدہ بھائی، اب چلے اندر، میں بھی اب واپس جانا چاہتی ہوں، یہ وڈیرے زمیندار خود کو برتر اور باقیوں کو کمتر سمجھنے والے لوگوں سے مجھے ویسے بھی وحشت ہوتی ہے، میں جلد از جلد یہاں سے فارغ ہو کر جانا چاہتی ہوں۔ اتنا کہہ کر زاریہ نے واپسی کی جانب قدم بڑھائے، اتنے خوبصورت ماحول میں آ کر جو اسے ذہنی سکون نصیب ہوا تھا وہ شانی کی باتوں سے رخصت ہو چکا تھا۔ اتنی آرٹسٹک سوچ رکھنے والا شخص اتنی بیمار اور گندی سوچ بھی رکھ سکتا ہے، افسوس صد افسوس، زاریہ نے ڈریم گارڈن پر ایک نظر ڈالتے ہوئے سوچا اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ڈائننگ ہال میں پرلطف کھانے کو جلدی کھاتے اور بظاہر چودھری چودھرانی کی باتوں پر ہاں میں جواب دیتے اس نے کھانے کو نپٹانا چاہا۔ ڈائننگ ہال کی خوبصورت پرتعیش سجاوٹ پر غور کرنے کی بجائے اسے اب واپس دیہی مرکز جانے کی جلدی تھی اور کھانا ختم ہوتے ہی اس نے جانے کی جلدی مچا دی۔ چودھری نے اسے اپنا سیل نمبر دیا تاکہ بوقت ضرورت زاریہ ان سے رابطہ کر سکے۔ زاریہ جلدی سے اپنے سیل پر وہ نمبر نوٹ کیا اور باہر گاڑی کی جانب بڑھی۔ چودھرانی اور چودھری اسے باہر تک چھوڑنے آئے، آنٹی زلیخا نے اسے خوبصورت 2 سوٹ دیے جو بڑے اصرار کے بعد اسے قبول کرنے پڑے، اور ان کی محبت کو محسوس کرتے اور سکندر کے بارے میں اپنے دل میں مزید نفرت محسوس کرتے وہ گاڑی میں بیٹھی، اس حویلی میں دوبارہ کبھی نہ آنے کا قصد کیے ہمیشہ کے لیے حویلی سے رخصت ہو گئی۔ شام کو اس کی ڈاکٹر ابراہیم سے بات ہوئی جس میں اس نے چودھری رب نواز اور حویلی جانے کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر ابراہیم نے تسلی دی اور اس بات کی تصدیق کی کہ چودھری رب نواز شہروز کے بہت اچھے دوستوں میں سے ایک ہے، اور انہوں نے زاریہ کی خاص طور پر پوسٹ اس گاؤں میں کروائی بھی چودھری رب نواز کی وجہ سے تھی، وہ وہاں پر ہر طرح سے محفوظ ہے۔ انہیں اطمینان تھا چودھری رب نواز کے بارے میں، اسے قبل از وقت آگاہ نہ کرنے کی کوئی خاص وجہ نہ تھی، ایک تو اسے جلد از جلد ان کے گھر سے جانا پڑا، دوسرا وہ چاہتے تھے کہ چودھری صاحب سے خود ان کا تعارف ہو۔ زاریہ کو ان کے اطمینان پر اطمینان ہوا تھا، ساتھ انہوں نے بتایا کہ مسز ابراہیم نے کسی رشتہ کرانے والی خاتون سے رابطہ کیا ہے زاریہ کے سلسلے میں، اور اس خاتون نے کسی ڈاکٹر کے رشتے کے بارے میں اطلاع فراہم کی ہے، شاید چند ایک روز میں
یہ لوگ یا وہ لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے۔ ظاہریہ اس سلسلے میں کیا کہہ سکتی تھی؟ وہ جس کشتی میں سوار تھی اس کا ملاح اب کوئی نہیں تھا۔ ہواؤں کے رخ سے ہی اسے ساحل تک لے جا سکتے تھے اور اسے کسی نہ کسی ساحل تک تو پہنچنا ہی تھا، اور پھر وہ ڈاکٹر ابراہیم کے توسط سے ہو، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ آخر میں ڈاکٹر ابراہیم نے اسے ڈھیر ساری تسلی و تشفی دی۔ وہ مطمئن تھے کہ چودھری رب نواز واپس گاؤں آ چکے ہیں، اور ان کا اطمینان ظاہریہ کو بھی قدرے پرسکون کر گیا تھا۔ اسی اطمینان میں وہ سکندر اور شانی کا واقعے کا ذکر ڈاکٹر ابراہیم سے کرنا بھول گئی۔ وہ تو جب سیل آف کیا تو اسے یاد آیا، لیکن دوبارہ فون کر کے یہ بات خاص طور پر بتانا اسے اہم اور مناسب نہ لگی۔ ویسے بھی وہ شانی سے وعدہ کر چکی تھی۔ فضلو اور پینو وہیں موجود تھے۔ وہ اس کے حویلی سے ہو کر آنے پر خاصے خوش اور پرجوش دکھائی دیتے تھے۔ اپنے بڑے چودھری اور چودھرانی جی کا ذکر بڑی عقیدت اور احترام سے کرتے رہے، جنہوں نے کبھی ملازموں کو ملازم نہیں سمجھا۔ اور پھر باتوں کے دوران فضلو نے بتایا کہ بڑے چودھری یعنی رب نواز انکل دبئی جانے سے پہلے فضلو کو ظاہریہ کی آمد کے بارے میں بتا کر اور اس کو خاص خیال رکھنے کی ہدایت دے کر گئے تھے۔ گویا وہ ظاہریہ کی آمد سے واقف تھے۔ کچھ دیر برآمدے میں ان کے باتیں سن کر آخر کار تھکن کے باعث ظاہریہ آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے کی جانب چلی آئی۔ ویسے بھی شام ڈھلنے لگی تھی اور لائٹ کا بھی کوئی اعتبار نہیں تھا۔ جو ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، نہ جانے کیوں اسے اپنا گھر، خاص طور پر اپنا بیڈ روم یاد آ گیا۔ کتنے شوق سے سجا رکھا تھا اس نے اپنے انٹیریئر ڈیکوریٹر صلاحیت اور شوق کا استعمال وہ اپنے گھر اور خاص طور پر اپنے کمرے پر وقتاً فوقتاً پورا کرتی رہتی تھی۔ کچھ دنوں بیشتر ہی اس نے اپنے کمرے کی تمام کلر سکیم چینج کی تھی۔ گولڈن، کاسنی اور آف وائٹ رنگوں کے امتزاج سے سجایا تھا اس نے کمرہ۔ کاسنی پھولوں والا دبیز قالین، کاسنی رنگ کے پردے جن کے بارڈر گولڈن تھے، آف وائٹ رنگ کا فرنیچر جن کے بارڈر پر ہلکا گولڈن رنگ کیا گیا تھا، بلیک کلر کا LCD مانیٹر والا کمپیوٹر، ایک طرف پڑا میوزک سسٹم اور بک ریک، ایک سائیڈ پر چائنا صوفہ جن پر قالین کے پھولوں سے ہم رنگ کا خوبصورت ریشمی کور چڑھایا گیا تھا، اور دو بڑے بڑے فلور کشن، بڑی سی گلاس ونڈو جس کے باہر تھوڑی سی جگہ بڑھا کر گملے رکھنے کی جگہ بنائی گئی تھی، اور جس میں اس کے بابا نے خاص طور پر پیلا، سرخ اور گلابی رنگ کے جرابرا کے گملے رکھے ہوئے تھے۔ بابا کو باغبانی کا بے حد شوق بلکہ جنون تھا۔ بقول ان کے اندر کا کسان انہیں باغبانی پر سائے رکھتا تھا۔ آخر ان کی رگوں میں ایک کسان، ایک زمیندار کا خون دوڑ رہا تھا، اور یہ خون انہیں ایک چھوٹے سے لون پر نئے پودے لگانے اور ان کی دیکھ بھال کرنے پر اکسائے رہتا تھا۔ بقول ان کے کسان کی اصل محبوبہ اس کی زمین ہوتی ہے، اور وہ اسے کہیں بھی چلا جائے فراموش نہیں کر سکتا۔ ظاہریہ کو بارش میں اپنی کھڑکی میں بھیگتے لان میں جرابرز کو دیکھنے کا بڑا لطف آتا تھا۔ اسی طرح میوزک سننا بھی اسے بے حد پسند تھا۔ میڈیکل کی ٹف روٹین والی پڑھائی سے جب وہ تھک جاتی تو وہ میوزک سسٹم پر دھیمے سروں میں میلوڈیز گانے سنتی، اسے ہمیشہ فریش کر دیتا تھا۔ اسی طرح جب کوئی ٹف ٹیسٹ یا امتحان دے کر فارغ ہوتی، ایک آدھ دن گھر کی سجاوٹ میں تبدیلی، اچھا ناول پڑھنے اور اچھا میوزک سننے میں گزار دیتی، اور اسی طرح اس کی ساری تھکاوٹ اکتاہٹ اڑن چھو ہو جاتی۔ پڑھائی میں وہ ہمیشہ سے بہترین تھی۔ سمینہ بیگم کو کبھی اسے پڑھائی کے لیے اور بہترین مارکس کے لیے ٹوکنا نہ پڑا۔ ویسے بھی اپنے نانا جی کی وجہ سے اچھے سر کے گانے سننے اور اسے موروثی طور پر ملا تھا۔ سمینہ بیگم کبھی کبھی حیران ہوتی کہ انہوں نے تو کبھی موسیقی، اچھے سریلے گانے وغیرہ پر دھیان نہ دیا، مگر ظاہریہ کی سننے کی حس بہت اعلیٰ تھی۔ وہ جب بھی ٹینس ہوتی گٹار اور بانسری سے مزین دھنیں CD پلے پر سنا کرتی، اور آج اسے اپنا گھر بے طرح یاد آ گیا تھا۔ کبھی کبھی نہ جانے اسے ایسا کیوں لگتا کہ یوں چھپ کر گھر سے نکل کر اس نے اپنا گھر، اپنی بہترین یادیں سب ان ظالموں کے سپرد کر دی۔ نہ جانے کیا حشر کیا ہوگا انہوں نے اس بے زبان گھر کا جو شہروز کی فیملی کی جنت تھا۔ وہ اسے بے طرح مس کرنے لگتی، جیسا کہ اب بھی کر رہی تھی۔ اور ایک یہ کمرہ تھا، لمبائی کے رخ کا چھوٹا سا کمرہ، اکھڑا ہوا پلستر زدہ فرش، چھوٹی سی سیدھی سلاخوں والی کھڑکی کے قریب اس کی عام سی چارپائی، جس کے تکیے والی سائڈ پر ایک کرسی پر اس کی چند کتابیں اور بیک پر کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ دائیں جانب دیوار کے ساتھ لوہے کی عام سی میز جس پر چند برتن رکھے ہوئے تھے، اور سامنے دیوار میں نصب چھوٹی سی 2 تاقوں کی الماری۔ اسے ایک دم اپنے کمرے میں موجود 3 پارٹوں والی بڑی سی الماری یاد آ گئی۔ ماضی اور حال کتنا فرق تھا۔ ایک خوشحال اور شہری سہولتوں سے مزین زندگی بسر کرنے والی ظاہریہ آج در بدر بے سکون اور بہترین سہولتوں سے ناپید زندگی گزارنے پر مجبور تھی، محض چند ایکڑ زمین کی وجہ سے۔ لیکن یہ تو اس کے لیے محض چند ایکڑ زمین تھی، ان خونی رشتہ داروں کے لیے جن پر خون سوار تھا شاید یہی زمین کے ٹکڑے سب کچھ تھے۔ انسان اور انسانی زندگی سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا۔ اس کی رگوں میں خون ایک بار پھر بے چین ہونے لگا تھا۔ کاش وہ ایک بار اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ ان سے لے سکتی۔
SHO نواز بابا کا بہت اچھا دوست تھا، وہ سب کچھ انہیں بتا کر قانون کی مدد لے سکتی تھی اور وہ یقیناً اس کی بھرپور مدد کرتا، مگر ان سب سے بڑھ کر اسے اپنی عزت اس درندے سے بچانی تھی۔ وہ بہادر بن سکتی تھی اور اب بھی تو وہ نامساعد حالات کا سامنا بہادری سے ہی کر رہی تھی، مگر احسن عالم کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی سے زیادہ ہوس اور غلاظت کو اس کے اندر کی عورت بخوبی پڑ چکی تھی۔ اسے اپنی عزت اپنی جان سے بھی عزیز تھی، اور اگر وہ تمام عمر احسن کی پہنچ سے خود کو محفوظ کر لیتی اور اس کے ناپاک ارادوں اور خیالات کو تڑپتا چھوڑ دیتی تو یہ بھی تو ایک طرح سے بدلہ ہی تھا۔ حالات نے اسے بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ زندگی جوش اور جذباتی پن سے نہیں بلکہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانے سے ہی سہل کی جا سکتی ہے۔ ڈریم گارڈن میں موجود جرابرز کی کیاری نے مجھے اپنا گھر یاد دلا دیا۔ تو واقعی ڈریم گارڈن، لیکن اسے بنانے میں جس کی سوچ پیچھے کار فرما تھی وہ کسی نائٹ میئر ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ کیا کمبینیشن ہے ڈریم گارڈن اور نائٹ میئر کا! چارپائی پر لیٹتے ہوئے اور اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے ظاہریہ نے زیر لب کہا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھیں بند کیے کبھی اسے 3 جل پریاں سیپیوں سے پانی گراتی نظر آتی، کبھی آنٹی زلیخا اور انکل رب نواز کی باتیں یاد آنے لگتی، کبھی کڑے تیوروں کے ساتھ کھڑا سکندر ہاتھ میں دوپٹہ لیے نظر آتا، اور کبھی سہمی ڈری شانی الجھی لٹو اور کبھی مور کے پنجرے کے پاس منت کرتی ہاتھ جوڑتی شانی نظر آتی۔ نہ جانے آج کی رات وہ وہاں پر خود کو کیسے محفوظ رکھے گی۔ اس کے ہوس زدہ کمرے میں گھر گھر کی آواز دینا، چھت کا پنکھا جو آواز زیادہ اور ہوا کم دیتا تھا کے ساتھ ظاہریہ کو اپنی الجھی سوچوں بے ربط یادوں کے ساتھ سونا دشوار لگ رہا تھا، لیکن کروٹ بدل کر اور ہر قسم کی سوچوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش میں وہ خود کو پھر سے آنکھیں میچے سونے پر آمادہ کرنے لگی۔ آخرکار نیند کی مہربان دیوی کو اس پر رحم آ گیا اور اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے نیند کی نیلگوں وادیوں کی سیر کرانے لے ہی گئی۔ پینو باجی نہیں آئی ابھی تک؟ ظاہریہ نے تھکن کے باعث کرسی پر اپنی گردن ٹکاتے پاس ایک بوڑھے مریض کو دوائی دیتے فضلو سے یوں ہی پوچھا۔ صبح سے آج مریضوں کا کافی ہجوم رہا تھا، بلکہ ایک بالکل ساتھ والے گاؤں سے 1-2 مریض آئے تھے۔ بیچاری عورت کے پیٹ میں کافی درد تھا، مگر وہ باتونی بھی بہت تھی۔ باتوں کے دوران ظاہریہ سے اس کا نام پوچھ لیا اور نام بتانے پر بے ساختہ بولی، ہائے دھیاں تیرا نام بڑا اوکھا ہے، کوئی سوکھا سا نام بتا۔ ظاہریہ کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی، پھر معصوم سے لہجے میں اس کے والد کا نام دریافت کیا تو معلوم ہونے پر پھر منہ بنانے لگی، یہ بھی اتنا سوکھا نہیں۔ عورت کے چہرے پر سادگی اس طرح پھیلی ہوئی تھی کہ ظاہریہ بے ساختہ اس کے سوالوں کا جواب دیتی چلی گئی۔ وہ جی چچا رحمیہ کی سوانی نے بلایا ہے۔ جب 2 سوانیاں ایک جگہ اکٹھی ہوں تو گھنٹے 2 تو اپنے مردوں کی برائیوں میں لگاتی ہیں، اگلے 2 گھنٹے ارد گرد کی عورتوں کی چغلیوں میں، پھر کہیں جا کر 5 منٹ کی اصل بات کرنی ہوتی ہے۔ فضلو کی جانب سے حسب معمول تفصیلاً جواب موصول ہوا۔ ظاہریہ اپنے خیال سے نکل کر فضلو کی بات پر محض مسکرا کر رہ گئی۔ چودھری رب نواز کا بھی فون 10 بجے ظاہریہ کو آیا تھا۔ خیر خیریت کے ساتھ ساتھ کسی چیز کی طلب کے بارے میں دریافت کر رہے تھے، بلکہ کہہ رہے تھے کہ ایک چھوٹا جنریٹر، مگر ظاہریہ نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ کسی کی نوازشوں اور عنایتوں کا بار اٹھا کر خود کو زیر بار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ظاہریہ کے اصرار پر مجبوراً چودھری رب نواز کو ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ صبح ناشتہ بھی آنٹی زلیخا نے بھجوایا تھا اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ 3 وقت کا کھانا حویلی سے ہی آئے گا۔ ظاہریہ آنٹی زلیخا کی محبت کے آگے کھل کر اور سختی سے انہیں منع نہ کر سکی، لیکن اس کا ارادہ تھا 1-2 روز بعد وہ اس سلسلے کو کسی نہ کسی طرح سے ختم کروا دے گی۔ ہائے توبہ بڑی گرمی ہے، اوئے فضلو پانی تو پلاؤ۔ پینو اپنی اوڑھنی کے پلو سے جھل مارتی کمرے میں داخل ہوئی اور بینچ پر ٹکتے ہوئے ساتھ والے کمرے میں موجود فضلو کو بلند آواز میں پکارا۔ یس سرکار، حکم کرنا تھا کوئی شاہی سواری بھجوا دیتا جو ملکہ صاحبہ کو لے کر آ جاتی۔ شرم تو نہیں آتی یوں مجھے آواز دے کر پانی پلانے کا کہہ رہی ہو؟ فضلو نے پانی کا گلاس پینو کی طرف بڑھاتے ہوئے پہلے نرم لہجے میں اور بعد میں لتاڑتے ہوئے کہا۔ ظاہریہ کو اس کے انداز اور پینو کے تاثرات پر ہنسی آ گئی۔ دونوں نمونے ہی تھے۔ نہ کیوں شرم آئے، تجھے شرم آتی ہے جب تو پانی مانگتا ہے؟ او میں تو نہ کیا تو، او میں تو تیرا مجازی خدا ہوں، بھول کیوں جاتی ہے؟ فضلو کی مسکینیت سے ادا کیے گئے جملے پر ظاہریہ نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ مسخرہ، پینو نے دھیرے سے کہا۔ ڈاکٹرنی صاحبہ کو ہنسانا تھا سو وہ ہو گیا، پر تو مجھے بتا اتنی دیر لگا کر کیوں آئی ہے؟ ڈاکٹرنی صاحبہ بھی تیرا پوچھ رہی تھی۔ اڑیا بس شام کو شانی تھی کہ ساتھ والے پنڈ کے کرموں
کرمو جلاہے کے منڈے کے ساتھ منگنی کی رسم ہے. شام کو وہ لوگ آ رہے ہیں. شانی کی ماں کے ساتھ تیاریوں میں مدد کروا کر آئی ہوں. بیچاری اچانک یوں منگنی ہونے پر گھبرا پڑی تھی اور شانی وہ چارپائی پر چادر تانے سوئی ہوئی تھی. میں ہی اس کے ساتھ صفائی ستھرائی کروا کر آئی ہوں, کھانے کا بتا کر آئی ہوں, اب جاؤں گی کچھ دیر بعد. پینو نے تفصیل سے آگاہی دی اور ظاہریہ کے بھی کان کھڑے ہوئے. یوں اچانک کل تک تو شانی حویلی میں ہی تھی, مجھے تو اس نے کوئی ذکر نہیں کیا منگنی وغیرہ کا. ظاہریہ نے چنبے سے پوچھا. وہ جی وڈے چودھری نے رشتہ کروایا ہے. شام کو چچا رحمیہ کو حویلی بلا کر بتایا اور شانی کو ساتھ بھجوا دیا. شانی کی ماں بتا رہی تھی کہ وڈے چودھری کہہ رہے تھے کہ دھیرانی بڑی ہو گئی ہے, سب کی نظر میں ہے, بلا وجہ کی دیر کیوں کرنی, بس کل ہم منگنی کی رسم اور 2-3 دن بعد بیاہ کا سارا خرچہ انہوں نے ہی اٹھانا ہے. آج بھی دیگے مہمانوں کے لیے حویلی سے پک کر آئیں گی. شانی بہت چھوٹی سی تھی, حویلی میں ہی بڑی خدمت کی ہے جی اس نے, اور چودھری صاحب اپنے ملازموں کا بڑا خیال کرتے ہیں. بیاہ شادی جہیز کھانے وغیرہ کا سارا بندوبست اپنے سر لے لیا ہے, پینو نے کہا. اور ظاہریہ کی سمجھ میں پس پردہ اصل بات سمجھ آ گئی. یقیناً شانی سکندر کی پہنچ سے محفوظ رکھنے کے لیے انکل نے یہ سارا انتظام کیا ہوگا. نہ جانے جلدی میں کس انجان شخص کے پلے باندھی جا رہی ہے. تقریباً میرے جیسے حالات سے 2-4 ہے. بیچاری غریب بازارے مالک کے حکم کے آگے کچھ نہیں بول پاتے, اور حویلی کی پرانی ملازمہ کی پاداش میں خاموش یوں بیٹی کو کسی نکمے نکھٹو سے بیانے کو تیار ہو گئے ہیں. یہ سکندر اور احسن جیسے لوگ آخر معصوم لوگوں کا جینا کیوں حرام کیے رکھتے ہیں. ظاہریہ نے افسردہ دل کے ساتھ سوچا, اور سکندر پر پھر سے اسے ایک بار پھر غصہ آنے لگا. اس کی وجہ سے یوں شانی کی زندگی کا فیصلہ کر دیا گیا تھا. بیچاری شانی. 2 عورتیں ایک 3 سالہ بچے کو اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی. اسٹول پر بیٹھ کر ایک نوجوان عورت نے اپنے بیٹے کو ظاہریہ سے چیک اپ کروانے کے لیے آگے کیا. ہاں جی کیا پرابلم ہے, میرا مطلب ہے کیا مسئلہ ہے, اسے ظاہریہ بچے کی جانب متوجہ ہوئی. پتہ نہیں جی کیا مسئلہ ہے, عورت گویا ہوئی. ظاہریہ آہ بھر کے رہ گئی. کیا بیماری ہے اسے, ظاہریہ نے دوسرے انداز میں اپنا سوال کیا. پتہ نہیں جی, نشئی شوہر کی مار کھاؤ, ساس کی گالی گلوچ سنو, سارا دن جانوروں کی طرح گھر بار کا کام کرو اور دوسرے بالوں کو بھی سنبھالو, اور پھر اس کی ریل سن کر اسے بھی سنبھالو. عورت نے نہایت بیزاری سے جواب دیا, اور ظاہریہ اس کے انداز پر بس حیران ہو کر رہ گئی. اوفو نذیرہ, تو پھر شروع ہو گئی. ڈاکٹرنی صاحبہ جو پوچھ رہی ہیں اس کا جواب دے. ساتھ آئی عورت نے گھورتے ہوئے کہا. چاچی مجھے نہیں پتہ اسے کیا سیاپا ہے, بس ہر وقت روتا رہتا ہے. تعویذ گنڈا دم درود سب کروا لیا پر ڈھیٹ کو اثر ہی نہیں. اب کی بار بھی اکتائے ہوئے انداز میں جواب موصول ہوا. بیٹا پیٹ میں درد ہوتی ہے, میلے ادھورے لباس میں موجود بچے سے ظاہریہ نے پوچھا, اور ساتھ ہی اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا. بچے نے اس بات میں سر ہلا دیا. کچھ دیر مزید چیک اپ کے بعد پرچی پر دوائی لکھ کر ظاہریہ نے فضلو کے حوالے کر دی. کتنے بچے ہیں تمہارے؟ 7واں نمبر ہے جی, اس کا 3 پیدا ہونے سے پہلے مر گئے. مرن جوگے نے مارا تھا اور دھکا دیا تھا نشے میں. عورت کی دکھ بھری اور بیزار داستان پھر شروع ہوئی تھی. اچھا تم اسے پانی ابال کر پلایا کرو اور صفائی کا بھی خاص خیال رکھو. اور سنو, اگر اتنے ہی برے حالات ہیں تو بچے کیوں پیدا کیے جا رہی ہو؟ محض ان میں اپنے حالات کی مجبوری اور بیزاری بھرنے کے لیے, ظاہریہ نے ٹوکتے اور قدرے سخت لہجے میں اس عورت سے کہا. ہاں تو میں اور کیا کر سکتی ہوں جی, اور ویسے بھی یہ اپنا رزق خود لے کر آتے ہیں. عورت نے اپنی جاہلانہ سوچ کا فلسفہ بگاڑنا چاہا, پر فضلو نے آگے آ کر اسے پڑیوں کے بارے میں ہدایت کی اور دوسرے مریض کو اندر آنے کے لیے کہا, اور وہ دونوں عورتیں سلام کرتی باہر چلی گئیں. اس کے بعد ایک مریض آتے گئے, جن کے ملتے انہی کی طرح عجیب و غریب سے تھے. چھوٹی سی بیماری بتانے سے پہلے لمبی ساری تمہید میں ہی کافی وقت لے جاتے تھے, اور پھر بھی ان کی تشفی نہیں ہوتی تھی, اور جاتے جاتے اس بات کی بھی تصدیق کرنا بھی نہیں بھولتے تھے کہ ظاہریہ یہیں پر ہے یا واپس چلی گئی. پینو ظاہریہ کی اجازت سے چاچا رحمیہ کے گھر چلی گئی تھی. اس نے آج رات وہی رہنا تھا. وہ کچھ تامل کا شکار تو تھی, پر ظاہریہ نے خود ہی اجازت دے دی تھی, یہ کہہ کر کے فضلو یہیں پر موجود ہے, ظاہریہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وہ آرام سے منگنی کی تقریب میں شامل ہو اور صبح آرام سے آ جائے. پینو نے تو اسے بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی, مگر ظاہریہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا, اور فضلو بھی ظاہریہ کی وجہ سے رک گیا تھا. فضلو کو شام سے ہی برآمدے وغیرہ کی لائٹس آن کرنے اور بیرونی گیٹ کو تالا لگانے کی ہدایت دے کر ظاہریہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی. اپنے کمرے کی
کنڈی لگانا وہ نہیں بھولی تھی۔ ویسے بھی فضلو نے تسلی دی تھی کہ آج رات وہ برآمدے میں ہی سوئے گا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، اور اتنے دنوں سے ظاہریہ کو اس خاموش عمارت میں رہ رہی تھی، اس سے مانوس ہو گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر لائٹ جلائی وہ میڈیکل کی ایک بک پڑھ کر خود کو آتی جاتی سوچوں سے بچانے کی کوشش میں مصروف ہو گئی، جس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی رہی، اور نہ جانے کس پل اس کی آنکھ لگ گئی۔ ٹھا ٹھا عجیب سے شور سے اس کے حواس بیدار ہوئے تھے۔ گہری رات کے سناٹے میں درختوں پر بیٹھے پرندوں نے اڑ کر درختوں کے گرد چکراتے عجیب سا شور برپا کر ڈالا تھا۔ ساتھ ہی ظاہریہ کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ ظاہریہ متوحش سی ہو کر چارپائی سے اٹھی۔ اس کی چھٹی حس کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی اسے۔ ڈاکٹر نے جی، ظاہریہ بی بی جی دروازہ کھولے، میں فضلو کے لہجے اور دستک کے انداز پر ظاہریہ پریشان اور گھبرائی دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولے جی جلدی۔ فضلو کی آواز میں کراہ بھی شامل ہوئی، اور ظاہریہ نے جلدی سے کنڈی گرا کر دروازہ کھولا، اور برآمدے کی پیلی ملگجی روشنی میں فضلو کے بائیں بازو پر واضح نکلتا خون دیکھ کر ظاہریہ تو گھبرا ہی اٹھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ گولی لگی ہے جی، پر اس کو چھوڑیں آپ، میں نے آپ کو اس لیے جگایا کہ میرا فون پینو ساتھ لے گئی ہے۔ بڑے چودھری کا نمبر آپ کے پاس ہے نا جی؟ ان کو جلدی سے فون کریں اور کہیں کہ بندے بھجوا دیں، اور جلدی کریں، آپ فکر نہ کریں جی، میں کھڑا ہوں یہاں پر۔ میری جان سے گزر کر ہی وہ اس دروازے تک آئیں گے، بس آپ جلدی سے فون کر دیں، دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لیں، جلدی کریں جی۔ فضلو نے تیز بولتے ادھر ادھر دیکھتے ظاہریہ سے کہا، مگر تمہیں تو گولی لگی ہے، اور کیا ہوا ہے؟ گولی کیسے لگی؟ ظاہریہ نے گھبراتے ہوئے بے ربط انداز میں پوچھا۔ زندگی رہی تو بتا دوں گا، بس بڑے چودھری کو فون کرے جلدی، اور دروازہ بند کر لیں۔ فضلو نے خود طاق بند کرتے ہوئے تیزی سے کہا۔ ظاہریہ نے کپاتے ہاتھوں کے ساتھ دروازے کو کنڈی لگائی، گھبرائی ہوئی سی تکیے کے نیچے سے سیل فون نکال کر انکل رب نواز کو فون کرنے لگی۔ اس کا حلق بالکل خشک ہوا جا رہا تھا، بیل جا رہی تھی، مگر رات کے 1:30-2 بجے ہوئے تھے، سوئے ہوئے ہوں گے، نہ جانے کوئی فون اٹھاتا بھی ہے یا نہیں۔ وہ مسلسل جاتی بیل کی آواز پر ظاہریہ کے حواس پر عجیب بوجھ بن کر سنائی دے رہی تھی، اور اس کے حواسوں میں عجیب سا تناؤ آتا جا رہا تھا۔ ہیلو، بھاری گمبھیر سوئی ہوئی سماعت سے کوئی بولا۔ ہیلو انکل، میں ظاہریہ نے تھوک نکلتے ہوئے خود کو بولنے پر اکساتے ہوئے کہا۔ ظاہریہ، آپ اس وقت فون بند کریں، میں آ رہا ہوں۔ ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ظاہریہ نے آواز کو پہچان لیا تھا، یہ سکندر کی آواز تھی، مگر نمبر تو انکل کا تھا۔ ظاہریہ نے میز اور کرسی کو دروازے کے ساتھ لگا کر خود کمرے کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی خوفناک احساس اس عمارت میں ہے، چاروں طرف سے دھیرے دھیرے کوئی اس کو گھیرنے کے لیے اس کے قریب کھسکتا آ رہا ہے۔ چور یا پھر احسن تو بو سونگھتا یہاں تک نہیں پہنچ گیا؟ اس خیال سے اس کے رہے سہے حواس بھی اچک لیے تھے۔ اپنی بے بسی اور خوف پر اسے بے تحاشا رونا آنے لگا، اور ایک انجان اور شہر سے دور ایک عمارت میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ نہ تو پولیس کو فون کر سکتی تھی، اور نہ ہی 15 کو ایک ہی نمبر سے آگاہی تھی، اور نہ معلوم وہ آتا بھی ہے کہ نہیں۔ اس نے تو اس کی بات بھی نہیں سنی تھی، اور فضلو بیچارہ، اسے گولی لگی تھی، اب تک زندہ بھی ہے یا اس کی وجہ سے جان؟ اس خیال سے وہ مزید خوف زدہ ہو گئی تھی، اور گھٹنوں میں سر دیے سکڑی سمٹی بے ساختہ اپنے رب کو روتے ہوئے یاد کرنے لگی۔ گیٹ پر عجیب سی آواز پیدا ہوئی۔ ظاہریہ بری طرح سے ڈر گئی تھی، شاید فائر بھی ہوا تھا۔ وہ لوگ مجھ تک پہنچ گئے، کیا ایسی حالت میں خودکشی مجھ پر حلال ہے؟ ڈوبتے دل کے ساتھ اس نے سوچا۔ تبھی اس کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی تھی۔ ظاہریہ خوف سے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ دروازہ کھولیے ظاہریہ، دروازہ کھولیں۔ آواز کو پہچان کر بھی وہ اٹھنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ ساتھ ہی اس نے اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ ہاتھ کی انگلیاں سفید پڑ گئی تھیں۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، وہ بے حد خوف زدہ ہو چکی تھی۔ پلیز جلدی کریں، دروازہ کھولیں۔ ایک بار پھر تیز دستک ہوئی تھی، اور ظاہریہ نے اپنے حواسوں کو یکجا کرتے ہوئے تیزی سے اٹھی اور کرسی میز کو دروازے سے کھسکا کر دروازے کی کنڈی کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ دستک مستقل ہو رہی تھی۔ ظاہریہ، آر یو اوکے؟ گھبرائیں نہیں، دروازہ کھولیں۔ کنڈی گرا کر ظاہریہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی پریشان سا سکندر کھڑا نظر آیا۔ نہ جانے اسے کیا ہوا کہ روتے ہوئے وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ بے حد خوف زدہ تھی، ایسی صورتحال کا سامنا کرنے کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک پل کو وہ یکسر فراموش کر گئی کہ وہ کہاں پر ہے اور سکندر کون ہے۔ نہ جانے کیوں اسے اس شخص کی پناہ میں آنا خود کو محفوظ ہو جانے کی مانند لگا۔ وہ شخص جسے وہ بے تحاشا ناپسند کرتی تھی، سب کچھ بھول گئی، اور لاشعوری طور پر وہ کر بیٹھی جس کا شعوری طور پر وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ساتھ ہی اس نے ہچکیوں کے ساتھ بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔
ٹیک اٹ ایزی، سب ٹھیک ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، فضلو کی حالت ٹھیک نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی تمام حصے بیدار ہوئی تھی۔ وہ کس کے سینے پر سر رکھے رو رہی تھی اور کس کی باہوں نے اس کے وجود کو تھام رکھا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے سکندر سے خود کو جدا کیا اور سکندر بھی عجیب سے احساس سے جاگا تھا۔ میڈیکل باکس لے لیں، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ کمرے میں موجود میڈیکل باکس خود سکندر نے آگے بڑھ کر اٹھایا اور اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی جانب بڑھا۔ ہر طرف سناٹا اور اندھیرا تھا۔ ظاہریہ کو ارد گرد کچھ لوگوں کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ باہر اندھیرے میں وہ بڑی گاڑی کھڑی، اس کے پیچھے بھی کوئی گاڑی جس کی ہیڈ لائٹس آن تھی۔ تم لوگ یہیں پر رہو مختارے، تم اور بشیرہ فضلو کے ساتھ پیچھے بیٹھو۔ سکندر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے کسی کو ہدایت جاری کی اور گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے آگے کی جانب بڑھا دی۔ قد آدم آئینے میں یوں ہی بھٹکتی نظر اس کی ایک پل کو ٹھہری تھی اور وہ جو کمرے کے وسط میں چپ چاپ کھڑی تھی، ایسے ہی 2 قدم اٹھا کر وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور یہ سیاہ فریم کا ایک بڑا سا آئینہ جو دیوار میں فرش تک فٹ تھا، آئینے کے بائیں جانب لوہے کے فریم کے سٹینڈ دیوار میں نصب کیے گئے تھے۔ سائڈ پر پرفیومز، ہیئر برش وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ اس طرح کا سنگھار میز اس نے پہلی دفعہ دیکھا، لیکن وہ وقت ایسی چیزوں پر حیرت میں ہونے یا سراہنے کا نہیں تھا۔ اس نے بوجھل اداس پلکیں اٹھا کر اپنے وجود کو آئینے میں دیکھا۔ فریش گرین بوٹل رنگ شلوار پر، جس پر ہلکا گولڈن کام اس کے رنگ کو اور مزید نکھار دے رہا تھا۔ نہ جانے کس وقت اس نے زیب تن کیا تھا، وہ اپنے حواس میں تھی ہی کب، نہ جانے کس ملازمہ نے اسے تیار کیا تھا۔ وہ روبوٹ کی مانند جو کہتے گئے وہ کرتی چلی گئی۔ شفاف آنکھوں میں کاجل کی گہری سیاہ لکیر، روئی روئی آنکھوں کی گلابی ڈورے، ہونٹوں پہ چمکتی گلابی رنگ کی لپسٹک، کانوں میں گولڈن بندے، ہاتھوں میں سبز اور سرخ چوڑیاں، بالوں کی چوٹی بنا کر اس پر ٹکایا گیا ریشمی دوپٹہ، شرارتی سی نکلتی لٹیں۔ دیکھا جاتا تو وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، جو وہ خود کو پھیکے رنگوں کے ڈھیلے ڈھالے لباس میں ہمیشہ ہر قسم کے میک اپ سے آری رکھتی تھی تاکہ کوئی بھی ایک بار نظر ڈال کر دوبارہ نہ ڈالے۔ آج یوں قدرے سج سنور کر بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ اوپر سے چہرے پر چھائی اداسی سنجیدہ سی چپ اسے اپسرا بنائے دے رہی تھی۔ روئی روئی سوجی آنکھوں سے اس نے کمرے میں یوں ہی نظر پھر دوڑائی اور وہ جیسے کسی ٹرانس، کسی خواب اگیں حالت سے بیدار ہوئی تھی۔ اس کا فشار خون بڑھنے لگا تھا۔ ایک بار پھر اس کا دل چاہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے، زمین آسمان ایک کر ڈالے، کرینے سے سجے پھولوں سے آراستہ کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے، اور اس شخص کو بھی لبوں کو دانتوں سے کچلتے اور مٹھیاں کھولتے بند کرتے وہ بے حد اذیت سے گزر رہی تھی۔ وہ ہار گئی تھی۔ کتنا فرار چاہا تھا اس نے، مگر زندگی کا ہر راستہ اس ایک منزل پر آ کر رکا تھا۔ بے حد بھاگ دوڑ کے باوجود بے بس کر دی گئی تھی، تقدیر کے ہاتھوں یا پھر اپنوں کے ہاتھوں، وہ اپنے جو پرایوں سے بھی بدتر تھے۔ دروازے پر آہٹ ابھری تھی، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا، ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا تھا۔ ایک پل کو اسے لگا وہ ایک سہمی سی فاختہ ہے جو شکرے سے بچنے کے لیے اڑ اڑ کر تھک گئی ہے، اور شکرے نے اس کا تعاقب نہیں چھوڑا۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، نہیں ظاہریہ شہروز، نہیں، مجھے یوں ہمت نہیں ہارنی، مجھے اپنی بقا، اپنی عزت نفس کی جنگ خود لڑنی ہوگی۔ میں اس اجڑ جاہل گوار انسان کو بتا دوں گی کہ مجھے حاصل کرنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ہوتی، بہت بڑی بھول جو اب وہ بھگتے گا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آیا اور پھر پلٹ کر اس سے دروازہ لاک کر ڈالا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر ظاہریہ کی سانسیں ناہموار اور ہمت جواب دینے لگی، نہیں ظاہریہ، نہیں، مجھے اس کے آگے ہارنا نہیں، جھکنا نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمت کرو، تمہیں ابھی اور اسی وقت اس سے بات کرنی ہے۔ اس کے غرور کا ابھی منہ توڑ جواب نہ دیا تو وہ تمہیں رون ڈالے گا۔ ظاہریہ نے دل ہی دل میں اپنی ہمت بندھائی اور اپنی جانب جیت کے نشے میں چور بڑھتے شخص پر نفرت اور غصے کی نظر ڈالی۔ ظاہریہ کے منہ سے نکلے جملوں پر وہ ایک پل کو ٹھٹکا، چہرے پر حیرت واضح نمودار ہوئی، اور پھر اس وقت اس موقع پر اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہونے لگے۔ وہ اس کی باتوں پر مشتعل ہو چکا تھا اور وہ کمزور تھی، بے بس تھی، مگر منہ میں زبان رکھتی تھی، اور اسی صلاحیت کا اسے استعمال کرنا تھا، ورنہ تمام عمر اس کی قدر خریدے ہوئے بے زبان جانور سے بڑھ کر نہ ہوتی۔
احساس توہین اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ وہ ایک ہی جسم میں اس کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کے مردانہ وجود اور دراز قد کے سامنے وہ بالکل نازک اور کمزور لڑکی تھی جسے وہ چاہتا تو ہاتھ بڑھا کر منمانی کرتے ہوئے وہ سب حقوق اس سے حاصل کر لیتا جو وہ چند لمحے پیشتر بے حد مجبوری کے عالم میں ظاہریہ شہروز نے خود نکاح نامے پر دستخط کر کے اسے سونپے تھے، مگر اب وہ اس کے مقابل اپنے منتشر ہوتے حواسوں کو بمشکل سنبھالے اپنے وجود کو اس عیاش پسند انسان سے بچانے کی آخری کوشش کرنے کے لیے کھڑی تھی۔ اپنی جان سے بڑھ کر اپنی عزت بچانے کی خاطر اس نے یہ انتہائی مجبور قدم اٹھایا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے بس اسی چیز کا احساس تھا اور اب اپنی عزت نفس کا سودا اسے منظور نہیں تھا۔ اس شخص نے اسے آخرکار جیت لیا تھا، پر اب وہ اسے ہرانا چاہتی تھی، جبھی تو اتنی بڑی بات بلا خوف و خطر اس نے کہہ ڈالی تھی۔ اس رات اس کی چھٹی حص نے جس خطرے کی بو سونگھی تھی وہ اگلے روز ایک تلخ حقیقت بن کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی سکندر نے ظاہریہ کو فوراً فضلو کو طبی امداد فراہم کرنے کا کہا۔ ظاہریہ کو چیک اپ کرنے پر معلوم ہوا کہ گولی بازو میں پیوست ہو گئی اور آپریشن کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ خون بھی بہت بہہ رہا تھا، فضلو کا رنگ پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ خود ظاہریہ اس صورتحال سے خاصی گھبرا گئی تھی۔ سکندر کے کہنے پر وہ جتنی میڈیکل ٹریٹمنٹ فضلو کو دے سکتی تھی دی، اور اسی وقت سکندر فضلو کو گاڑی میں بٹھا کر فوراً اپنے 2 بندوں سمیت شہر کی جانب روانہ ہو گیا تھا، اور ظاہریہ آنٹی زلیخا کی باہوں میں آ کر بری طرح سے رو پڑی تھی۔ آنٹی زلیخا نے ہی اسے سنبھالا تھا، تسلیاں دی تھی، حوصلہ دیا تھا۔ انکل رب نواز شام سے ہی کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر گئے ہوئے تھے اور اپنا سیل فون سکندر کے کمرے میں بھول گئے تھے، جبھی ظاہریہ کی کال سکندر نے خود اٹینڈ کی تھی۔ ظاہریہ کو فضلو کے ساتھ ساتھ پینو کا خیال بھی آ رہا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی کی نوک جھونک میں موجود محبت سے خوب واقف ہو چکی تھی، اور اب اس کی وجہ سے اگر فضلو کو کچھ ہو گیا تو وہ پینو کا سامنا کیسے کرے گی؟ یہ رات اس کے اعصاب پر بے حد بھاری تھی۔ آنٹی زلیخا پیار سے اسے اپنے کمرے میں لے کر آ گئی تھی اور بیڈ پر لٹا کر اسے سونے کی ہدایت دی۔ خود وہ اس کے قریب تکیے کے پاس بیٹھ کر نرمی سے ظاہریہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی، ساتھ ہی وہ دھیمی آواز میں درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی۔ ظاہریہ کو ان کا یوں سہلانے پر اپنی مما کی بے تحاشا یاد آ گئی اور وہ پلٹ کر ان کی گود میں منہ رکھے بلک اٹھی تھی۔ اسے یوں سسکتا دیکھ کر خود آنٹی زلیخا کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنی زندگی کی تمام داستان سنا ڈالی تھی، وہ درد بھی بیان کر ڈالے تھے جو اس نے آج تک خود سے بھی نہ کہے تھے، اور آنٹی زلیخا جو اس کے حالات سے چودھری رب نواز کی زبانی پہلے سے ہی واقف تھی، اس کی زبانی سن کر مزید افسردہ ہو گئی تھی، اور اس کی بے چینی کو بھانپتے ہوئے انہوں نے اسے اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھنے کی تلقین کی تھی۔ اس روز ظاہریہ اور آنٹی زلیخا کے درمیان ایک ماں بیٹی، ایک غم گسار دوست کا رشتہ استوار ہو گیا تھا۔ جائے نماز پر بیٹھتے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا، صبح کے آثار نمودار ہونے لگے تھے، جبھی باہر چودھری رب نواز کی آواز پر ظاہریہ متوجہ ہوئی اور کب سے اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلائے ہاتھوں کو آمین کہہ کر سمیٹتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور جلدی سے باہر کی جانب بڑھی۔ چودھری رب نواز نے اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور خیریت دریافت کی۔ اس وقت وہ سب لوگ کھلے روشن ہوادار لاؤنج میں موجود تھے۔ چودھری سکندر بھی وہیں تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا شاید اکٹھے ہی آئے تھے۔ انہی کی زبانی معلوم ہوا کہ فضلو کی حالت ابھی تشویشناک ہے، خون بہت بہہ چکا ہے، آپریشن کر کے گولی تو نکال دی گئی ہے، ابھی فضلو کی جان کو خطرہ ہے، ICU میں سے شفٹ کر دیا گیا ہے۔ انہیں ظاہریہ کی بے حد فکر ہو رہی تھی، اس لیے وہ گاؤں آ گئے، اور پھر سکندر نے آ کر رات کا واقعہ کا بھی کھوج لگانا تھا، وہ بھی ساتھ آ گیا تھا۔ اس نے شہر میں ہی انکل کو اطلاع کر کے ہسپتال بلا لیا تھا۔ انکل نواز نے مزید بتایا کہ صبح جب فضلو کو کچھ دیر ہوش آیا تو اس کا پولیس بیان لیا جا چکا تھا۔ فضلو نے بمشکل بتایا کہ آدھی رات کو اس نے کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنی تھی، گاڑی کسی حد تک فاصلے پر کھڑی کی گئی تھی، مگر فضلو ڈیوٹی دینے کے لیے جاگ رہا تھا۔ پھر اس نے 2 سائے گیٹ کی قریب دیوار پر نمودار دیکھے۔ اس نے فوراً ایک کا نشانہ لے کر اپنی بندوق سے فائر کیا اور وہ دونوں چوکس تھے، ایک کو تو فائر لگا اور وہ دیوار سے باہر جا گرا، دوسرے نے فضلو پر فائر کیا اور گولی اس کے بازو میں لگی، لیکن فضلو نے اوٹ میں ہو کر اس پر فائر کیا، تب تک وہ دیوار سے باہر کود گیا اور شاید اپنے زخمی ساتھی کو لے کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ ظاہریہ کے اکیلے وہاں ہونے کی وجہ سے فضلو ان کا پیچھا نہیں کر سکا اور نہ ہی وہ جانتا تھا کہ وہ بس 2 لوگ تھے یا کوئی اور بھی ہے۔ اس کے بعد کی تفصیل ظاہریہ نے انکل رب نواز کو بیان کر دی، جو شاید وہ سکندر سے پہلے ہی سن چکے تھے۔ اس دوران آنٹی زلیخا ناشتہ بنوانے لگی اور ظاہریہ نے جب سکندر کی آمد کا ذکر کیا تو ساتھ ہی ساتھ اپنے جذباتی پن اور خوف کی وجہ سے سکندر کے گلے لگنا بھی یاد آ گیا، جس کا ذکر تو اس نے نہیں کیا، مگر اس کی گالوں پر شفق اور چہرے پر یکدم خفت کے آثار نمودار ہوئے، جسے صرف سکندر ہی سمجھ پایا۔
اور اپنے چہرے کی سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے اس نے اپنی مسکراہٹ دبا لی۔ سکندر نے بتایا کہ آدھی رات کو یوں ظاہریہ کا فون آنا، آواز کی گھبراہٹ، وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ تبھی مزید سوالوں میں وقت ضائع کیے بغیر وہ مسلح گارڈ لے کر دیہی مرکز صحت جا پہنچا تھا، جہاں پر برآمدے میں فضلو چچا تقریباً بے ہوش ہو چکے تھے۔ واقعات سے واضح نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ کوئی چور ڈاکو تھے یا کوئی اور، مگر سکندر کا کہنا تھا کہ یہ کوئی چور ڈاکو نہیں تھے، کیونکہ دیہی مرکز صحت میں کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں جسے چرایا جائے، ماں سوائے ظاہریہ کے، اور ظاہریہ سکندر کے تبصرے پر جز بز ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ شخص بدتمیز ہی نہیں، منہ پھٹ بھی حد سے زیادہ ہے۔ سب کی موجودگی میں سکندر کا اسے یوں کہنا برہم سا کر گیا تھا، مگر وہ خاموش ہی رہی تھی، اور وہ کتنی قیمتی چیز ہے اس کا اندازہ کسی عام چور ڈاکو کو تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور پھر سکندر نے ظاہریہ کو اس روز آنے والے تمام مریضوں کی تفصیل پوچھی تھی اور کریت کر ان کے متعلق سوال کیے تھے۔ جب ظاہریہ نے ایک ایک بات کو یاد کرتے ہوئے ساتھ والے گاؤں سے آنے والی بے حد باتونی مریضہ کا ذکر کیا، جس نے باتوں باتوں میں اس کا اور اس کے پپا کا نام جان لیا تھا، تو سکندر قدرے چونک گیا۔ ساتھ والا گاؤں تو ملک دلاور کا ہے، اور میرا خیال ہے میرا شخص صحیح سمجھ جا رہا ہے، وہ بڑبڑایا تھا۔ ظاہریہ نے ناسمجھی والے انداز میں دیکھا تھا۔ اس وقت سب کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی در آئی تھی۔ ملک دلاور ہمارا سب سے بڑا مخالف، سب سے بڑا دشمن، پچھلے دنوں اسی کے بندے نے مجھ پر گولی چلائی تھی۔ معاملہ گڑبڑ ہے، لگتا ہے مجھے ملک دلاور سے دو ہاتھ آج ہی کرنے پڑیں گے۔ ابھی جا کر اس کا دماغ ٹھکانے لگاتا ہوں۔ چوہا اپنے آپ کو شیر سمجھنے لگا ہے، سکندر نے غصے میں آتے ہوئے کہا، مگر چودھری رب نواز نے اسے پھر سے بٹھا دیا اور کہا کہ ابھی فی الحال یہ محض ایک شک ہے، اور وہ صرف کھوجی اور ٹرینڈ کتے لے کر دیہی مرکز جائے اور وہاں سے گاڑی اور چوروں کا سراغ لگائے۔ سکندر اسی وقت روانہ ہو گیا اور شاید ظاہریہ سے معلومات حاصل کرنے کے لیے ہی حویلی آیا تھا۔ اس وقت اسے فضلو چچا کی بڑی فکر تھی، فون پر بار بار وہاں پر موجود بندوں سے فضلو چچا کی حالت معلوم کر رہا تھا۔ میں اپنے آپ پر چلائی گئی گولی تو اسے معاف کر سکتا ہوں، لیکن اگر فضلو چچا کو کچھ ہوا تو ملک دلاور کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سکندر اتنا کہہ کر حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ ظاہریہ اپنی جگہ چور سی بن گئی، اگر اس کی وجہ سے فضلو کو کچھ ہوا تو پینو باجی۔ ایک بار پھر اسی خیال سے وہ بے چین ہو اٹھی تھی، اور اس سے آگے کچھ سوچا ہی نہ کیا تھا۔ انکل نواز نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ ظاہریہ اب حویلی میں ہی رہے گی، وہ اپنے جگری دوست کی نشانی کو کھونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ بے حد اصرار کے بعد 2-3 لقمے ناشتے میں زہر مار کرنے کے بعد انکل نواز اپنی گاڑی میں اسے خود دیہی مرکز صحت لے کر گئے تھے، تاکہ وہ اپنا تمام سامان پیک کر کے حویلی میں شفٹ ہو جائے۔ جس وقت وہ لوگ مرکز صحت کی عمارت میں داخل ہوئے، دھوپ میں تیزی آ چکی تھی۔ سکندر بھی وہیں موجود تھا۔ کھوجی اور کتے عمارت کے پچھلے حصے کی تفتیش کر رہے تھے۔ ابھی کوئی سراغ واضح نہیں ہوا تھا۔ ظاہریہ اپنے کمرے میں جا کر خاموشی سے پیکنگ کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اپنا ہینڈ بیگ کندھے پر لٹکائے وہ باہر چلی آئی۔ دوسرا بیگ سکندر کے اشارے پر ایک ملازم لینے کے لیے بڑھا۔ وہ باپ بیٹا کھوج کے متعلق ہی باتیں کر رہے تھے جب بیرونی گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھول کر 2-3 لوگ اندر داخل ہوئے تھے۔ پہلے شخص کو اندر آتا دیکھ کر ظاہریہ کے قدم برآمدے کی اترتی سیڑھیوں پر یکدم تھم گئے تھے۔ خوف سے اس کے ہاتھ سے ہینڈ بیگ چھوٹ گیا تھا۔ ایسی صورتحال کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر کھڑے انکل رب نواز کے پاس جانے کی بھی ہمت نہ رہی۔ سکندر نے ظاہریہ کی بدلتی کیفیت کو بھانپ لیا تھا، اور اس کے لبوں سے نکلتے نام تک بھی اس کی رسائی ہو گئی تھی، جسے سن کر اس کی کنپٹی کی رگیں تن گئی تھیں۔ شہر سے گاؤں واپسی پر وہ اپنے بابا سے ظاہریہ کے متعلق پوری تفصیل سے اس کے بارے میں جان چکا تھا۔ ملک دلاور کے ساتھ آئے ملک احسن نے بڑا کروفرانہ اور دو ٹوک انداز اختیار کرتے کیا تھا۔ ظاہریہ پر ایک غصیلی نظر ڈالتا وہ چودھری رب نواز کی جانب بڑھ گیا، اور بلند آواز میں اس نے بہت کچھ بتایا تھا کہ ملک دلاور جو بہت دور پڑے کے رشتہ دار ہے کے پاس شکار کرنے کی نیت آیا۔ ملک احسن تب چونک گیا تھا جب باتوں باتوں میں ملک دلاور نے ساتھ والے گاؤں میں کسی ڈاکٹرنی کے آنے کا ذکر کیا، اور جس کی وجہ سے چودھری سکندر بچ نکلا تھا، اور اسی نے ہی کل اس عورت کو مریضہ بنا کر یہاں بھیجا تھا جس نے ڈاکٹرنی کا نام ظاہریہ اور اس کے باپ کا نام ملک شہروز بتایا تھا۔ شک کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ پچھلے 2-2.5 ماہ سے جسے وہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، شہر اور ارد گرد کی جگہوں پر ابھی تک اپنے بندے چھوڑے ہوئے تھے۔ قدرت اتنی آسانی سے اس کا کھوج ملک احسن کو دے گی اس کی اسے امید نہ تھی، لہٰذا رات کو ملک دلاور کے بندے آئے تھے۔ انہوں نے اپنی چیز لے جانے کے لیے ان کے وفادار چوکیدار کے
لے جانے کے لیے کہ ان کے وفادار چوکیدار نے کام خراب کر دیا۔ اس کے فائر سے زخمی ہونے والا بندہ صبح دم توڑ گیا۔ ملک حسن طاقت اور غرور کے نشے میں چور ہر بات کا اقرار اور انکشاف کر رہا تھا۔ اسے کسی بات کا ڈر یا خطرہ نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں شاید ملک دلاور کی شہ پر سکندر کو چودھری رب نواز نے اشارہ کر کے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ زاریہ تو یہ سب سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ کیا اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی جو وہ ان ظالموں سے چھپنے کے لیے استعمال کر سکتی؟ قدرت اسے اس ظالم کے حوالے کرنے پر نہ جانے کیوں تلی ہوئی تھی جو اس طرح کے اتفاقات رونما ہو رہے تھے، اور اب آگے بڑھ کر ملک دلاور نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ ان کی دشمنی اور مخالفت اپنی جگہ، لیکن اس بار جیت ان کا مقدر تھی، کیونکہ ان کا ارادہ پنچایت بلانے کا تھا جس میں ملک حسن ثابت کر دے گا کہ ظاہریہ اس کی مانگ ہے، اور ملک دلاور سے دشمنی نبھانے کے لیے اب کی بار چودھری سکندر اور چودھری رب نواز نے ملک حسن کی مانگ کو ورغلا کر نکالنی چاہی ہے، اور پنچایت ان کے حق میں ہی فیصلہ دے گی۔ اس کا بخوبی اندازہ چودھری رب نواز کو بھی ہو چکا تھا، اس لیے وہ لوگ اتنا اچھل کر باتیں کر رہے تھے۔ بقول ملک دلاور کے سبھی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دیہاتوں میں موجود پنچایت یا جرگے کے اپنے اصول، اپنے قانون ہوتے ہیں، اور یہ سسٹم برسوں کے فرسودہ رسموں میں جکڑا سسٹم ہے جس میں ظالم کو مزید طاقت اور کمزور کو مزید کمزور ہی کیا جاتا ہے، اور جو فیصلہ پنچایت سنا دے اس کی پاسداری ہر حال میں کرنی پڑتی ہے۔ قانون بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور پنچایت سے ٹکر لینا گویا اپنے علاقے کی سرداری سے ہاتھ دھونا تھا، اور یقیناً چودھری رب نواز ایک عام سی لڑکی کے لیے اتنا بڑا قدم تو اٹھائیں گے نہیں کہ اپنے ہی علاقے سے بے دخل کر دیے جائیں۔ وہ لوگ پکا انتظام کر کے آئے تھے، تبھی اتنے نہ ڈر ہو رہے تھے اور اکڑ میں تھے۔ ملک حسن کے چہرے پر مسلسل مسکراہٹ جمی ہوئی تھی۔ وہ کن اکھیوں سے ظاہریہ کو دیکھتے ہوئے اس کی حالت سے بھی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ملک دلاور احسن اور ظاہریہ کے معاملے میں احسن کی حد سے زیادہ حمایت کر کے چودھریوں کے خلاف در پردہ جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہا تھا۔ زچ کر کے رکھا ہوا تھا چودھری سکندر نے اسے، اور آج موقع خوب ہاتھ آیا تھا تمام باتوں کا بدلہ لینے کا۔ اس سے بڑی بات اور کاری وار کیا ہوگا کہ چودھریوں کی پناہ میں آئی لڑکی پنچایت کے فیصلے سے ملکوں کے حوالے کر دی جائے۔ 2 کوڑ کی عزت رہ جائے گی چودھریوں کی۔ یہ سوچ کر ہی دلاور کے دل میں ٹھنڈک اتر رہی تھی، تبھی تو ملک حسن کا براہ راست ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا اس نے۔ شام کو پنچایت بٹھانے کی بات ملک دلاور پنچایت سے کر کے آیا تھا۔ پنچایت کے کچھ سردار کو وہ پہلے ہی اپنا حامی بنا کر آیا تھا، فیصلہ انہی کے حق میں ہونا تھا، اس کا یقین اور اس کا بندوبست وہ کر کے آئے تھے۔ اب تو وہ محض ظاہریہ کو اپنی تحویل میں لینے آئے تھے، اور شام کو سب نے پنچایت میں اکٹھا ہونا ہے یہ بتانے آئے تھے۔ بے بس اور خاموش کھڑے چودھری رب نواز اور سکندر کی صورتیں دیکھ کر ملک دلاور کا اونچے قہقہے لگانے کو دل چاہ رہا تھا۔ ایسی ہی کیفیت ملک حسن کے ظاہریہ کو دیکھ کر ہو رہی تھی۔ پنچایت کا ایک آدمی بھی ان کے ہمراہ تھا۔ کارروائی پوری کروانے کے لیے ملک دلاور کے اشارے پر ملک حسن ظاہریہ کی جانب بڑھا، اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ وہ اس کے چچا کی بیٹی تھی، اس سے وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، اور یہی بات اسے پنچایت میں ملک حسن کی مانگ بھی ثابت کر دیتی۔ حسن نے خوب سوچ سمجھ کر پنچایت والی چال چلی تھی، اور ایک بار پنچایت کا فیصلہ ہو جاتا تو کوئی بھی قانون ظاہریہ کی مدد نہیں کر سکتا تھا، اور نہ کوئی انسان ملک حسن کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا تھا۔ وہ پورے استحقاق سے ظاہریہ کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتا تھا، اور ظاہریہ نے جس طرح دھوکے دے کر دوبارہ فرار ہونے کی جرات کی تھی، اس کی سزا بھی وہ سوچ چکا تھا۔ اپنی حویلی لے جا کر اس کا ارادہ ظاہریہ سے نکاح کر کے اس کی تمام جائیداد اپنے نام لگوانے، ایک رات کی بیوی بنانے کے بعد طلاق دینے کا تھا، اور طلاق کے بعد تمام عمر اپنی باندی بنا کر رکھنے کا تھا۔ اتنا گھناؤنا ارادہ اور اتنا رذیل خیال تھا اس کے دماغ میں۔ ظاہریہ کے بھرپور شباب نے اس کی نفس پرست فطرت کو پاگل کر رکھا تھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ ظاہریہ اس کے چچا کی بیٹی ہے، اس کا خون سفید نہیں بلکہ سیاہ ہو چکا تھا، اور ظاہریہ نے ملک حسن کی نظروں میں اس کے غلیظ ارادے پڑھ لیے تھے۔ اسے زمین آسمان گھومتے نظر آ رہے تھے، کوئی جائے امان نہ تھی۔ انکل رب نواز اور باقی لوگوں کا یوں بے بس خاموش کھڑا دیکھ کر اس کی رہی سہی امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ اپنی طرف بڑھتے احسن کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ کس کو پکارے، کوئی بھی یہاں اس کا مددگار نہ تھا۔
ملک احسن نے سختی سے اس کا ہاتھ تھاما اور تقریباً بے جان وجود کو گھسیٹتا ہوا بیرونی گیٹ کی جانب بڑھا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس کے دوسرے حصے کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ کافی لانگ ناول ہے۔ اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ کچھ دیر میں اپلوڈ کر دوں گی، جو کہ آخری ہوگا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کا آخری حصہ جلدی اپلوڈ ہوگا، میرے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایک اور نئے ناول کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔